बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुबह वतन के एक खूबसूरत आगाज़ के साथ मैं हूँ नवीद निज़ामी। एक नया दिन है, एक नया आगाज़ है, एक नई उम्मीद है। आज का मेरा जो लाइव प्रोग्राम है इसमें मैं आपसे मुखातिब हूँ और रूबरू मुखातिब हूँ। होगा कुछ इस तरह कि हम जमज़म वेलफेयर के तहत जो लाइव फ़ंड रेजिंग होगी, टेलीथॉन बराए सैलाब ज़दगान, इसके हवाले से आपकी लाइव कॉल्स भी लेंगे, आपसे गुफ्तगू भी करेंगे। और इस वक्त जो पाकिस्तान भर में अफरा तफरी की सूरत हाल है उन इलाकों में जो कि तकरीबन पाकिस्तान का 60% से ज़ायद है, जहाँ पर सैलाब ने तबाहकारियाँ मचा रखी हैं। हमारे अपने तकलीफ़ में हैं, परेशानी में हैं, दुख में हैं, उनकी ज़रूरियात बहुत ज़्यादा हैं। एक छोटा सा सर्वे जिससे मैं आगाज़ करना चाहूँगा, ये वो चीज़ें होंगी जो शायद आपके जहन के किसी गोशे में तो मौजूद हों, लेकिन आपका ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा या हमारा ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा कि ये भी करने वाले काम हैं। मैं आपको शेयर करूं कि आलमी इदारा से WHO की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सैलाब के दौरान 116 अजला में 888 में से 180 बुनियादी सेहत की सहूलियात मुहैया करने वाले मराकज़ मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं, जबकि बाकी मानदा भी जुज़वी तबाहाली का शिकार हैं। आगे बढ़ते हुए ये भी सुन लीजिए कि पाकिस्तान में सैलाब से अब तक 1000 से ज़्यादा अफराद की अमवात हो चुकी हैं, जबकि 15,000 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। एक और सर्वे जो कि इसी से रिलेट करेगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे तबाह हुआ है उसका तखमीना क्या है, लागत क्या है, करने के काम क्या है। सैलाबज़दा इलाकों में हुकूमत की जानिब से इब्तदाई तौर पर फौरी ज़रूरियात की निशानदही के लिए तैयार की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि मुतासरा अफराद को फौरी रिलीफ फराहम करने के लिए कम अज़ कम 72 अरब 36 करोड़ रुपए दरकार है। इब्तदाई जो असेसमेंट बनाई गई है, जो नीड्स हैं, फौरी ज़रूरियात हैं, उनके मुताबिक एक रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि खुराक और फौरी नकद इमदाद की फराहमी के लिए हुकूमत को 7 अरब 33 करोड़ रुपए, जबकि नॉन फूड आइटम्स इनके लिए 8 अरब 7 करोड़ 13 लाख रुपए की ज़रूरत है, जबकि तिब्बी इमदाद से मुतल्लिका अखराजात के लिए 1 अरब 6 करोड़ 27 रुपए दरकार हैं। यानी कि हेल्थ के लिए जो इश्यूज़ हैं वहाँ पे उनके लिए भी एक बड़ी रकम दरकार है। हुकूमत को बारिशों से आने वाले सैलाब के नतीजे में मवेशियों के नुकसान की तलाफ़ी के लिए भी 9 अरब 24 लाख रुपए दरकार हैं, जबकि इब्तदाई तखमीने के मुताबिक इमदादी सरगर्मियों के लिए दरकार मशीनरी और मुतल्लिका आलात की ख़रीदारी पर 4 अरब 6 करोड़ 46 लाख रुपए लागत आएगी। ये इनिशियल रिपोर्ट्स हैं जी, अभी इससे तखमीना और लागत कहीं ज़्यादा हो सकती है जब इंफ्रास्ट्रक्चर को तामीर करने के लिए बाकायदा अमली तौर पर काम शुरू किया जाएगा। जबकि दूसरी जानिब मैं आपको ये भी आगाह करूँ कि सैलाब से तबाह होने वाले कम अज़ कम 82,000 मकानात की तामीर नौ के लिए फ़ी मकान 5 लाख रुपए के हिसाब से भी 41 अरब रुपए की लागत आएगी। ये रकम हमें दरकार है। वो लोग जो बेसरो सामानी की हालत में हैं, खुले आसमान तले हैं, जिनके सर पे कोई साइबान नहीं है, अभी ये एक छोटा सा ऐसा सर्वे किया गया है जिसमें अभी टोटल नंबर शामिल नहीं हो सकते क्योंकि अभी वो मुमकिन नहीं है, तो रिपोर्ट में ये शो किया गया है। अच्छा, अब मैं आगे बढ़ते हुए ये भी बताऊं कि रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 10 लाख मकानात मुनहदिम होने के सबब ख़ातीन और लड़कियों को सिनफी इम्तियाज़ और घरेलू तशद्दुद का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहली बात तो ये है कि हम ये बात पसे पुश्त डाले हुए हैं, हम टेलीविज़न पे, सोशल मीडिया पे या आम तौर पर जब बैठे हों हम मर्द हज़रात की बात कर रहे हैं, बच्चों की बात कर रहे हैं, हम उन ख़वातीन की बात नहीं कर रहे जो ज़चगी के मराहल से गुज़र रहे हैं, हम उन ख़वातीन की बात नहीं कर रहे जिनके अपने सिनफ़ी और उनके अपने ख़वातीन के जो मसाइल हैं, जो अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है उसके तहत उनको हर मंथ एक परेशानी और तकलीफ़ से गुज़रना पड़ता है। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हमें थोड़ा इस चीज़ में भी आगे बढ़ना होगा, सोचना होगा। जो सैनिटरी नैपकिन्स हैं उनके हवाले से ख़वातीन को परेशानी है, जो किट्स हैं उनके हवाले से परेशानी है, रहने के हवाले से परेशानी है, बाथरूम आने जाने के हवाले से परेशानी है। मैं आपको एक और रिपोर्ट बताऊं जो मेरे पास एक और यहाँ पे डिटेल है। सैलाबज़दा इलाकों में 6 लाख हामला ख़वातीन मौजूद हैं जो प्रेग्नेंट हैं, और आपको ये भी बताऊं कि 73,000 के करीब
अगले मंथ जो अब सितंबर का ये माह शुरू हो चुका है, रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 73,000 के करीब ऐसी ख़वातीन होंगी जो बच्चों को जन्म देंगी। क्या हमने ये सोचा है उनके लिए सेहत के मराकज़ कहाँ पे हम कायम कर सकते हैं, शेल्टर कहाँ पे कायम कर सकते हैं? और आपको ये भी बताऊँ, कुछ इसी सारे सिनेरियो में जब सैलाब आया है, कुछ नौमौलूद बच्चे जिन्होंने जन्म लिया है, वो अभी ऐसी माएँ जिन्होंने पहली दफ़ा बच्चों को जन्म दिया है, पहला बच्चा है, वो बड़ी बेसरो सामानी किसी कैफियत में है। हम कपड़े भेज रहे हैं, हम सामान भेज रहे हैं, हम खुराक भेज रहे हैं, हम और दूसरी चीज़ें भेज रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि वहाँ पे इस वक्त जो अशद ज़रूरत है वो किन चीज़ों की है। डिटेल मेरे पास बहुत लंबी है, लेकिन क्योंकि मुझे प्रोग्राम का आगाज़ करना है, आपसे गुफ्तगू करनी है, आपसे गुजारिश ये करनी है, 10 ब 10 गुजारिश करनी है कि आप हमसे रब्ता कीजिए, हमारे सैलाब ज़दगान के हवाले से अपना कंट्रीब्यूट कीजिए। इस पर मैं मज़ीद भी गुफ्तगू करूँगा, लेकिन बस एक चीज़ जो मैं यहाँ पर कह के प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा, इन चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है। सामान के सामान जा रहे हैं, ट्रक्स के ट्रक्स जा रहे हैं, ज़रूरी जो अशिया चाहिए वो जा रही हैं। हम जूते भेजते हैं, लेकिन एक चीज़ सोचें, हम वो जूते भेज रहे हैं जो हमारे यहाँ पे नॉर्मली ज़्यादातर घर में एक्सेसिव लगेज है। हम कपड़े भेज रहे हैं, हम ज़्यादातर वो कपड़े भेज रहे हैं जो एक्सेसिव लगेज है। हम घर का सामान भेज रहे हैं जो एक्सेसिव है। इट्स गुड, अच्छी बात है, जज्बा है, हम इसको सराहते हैं, इसको और मज़ीद बढ़ना चाहिए। लेकिन हम ये सोचें कि जो ऐसे लोग, अब जो हुकूमत ने जो सर्वे किए हैं उसके मुताबिक जो चीज़ें सामने आई हैं, हमें वो जूते नहीं भेजने जिनकी सिलाइयाँ खुल जाती हैं, हमें रबड़ का जूता चाहिए जो पानी में, गारे में, ऐसी जगह पे चल सके। हमें वो कपड़ा चाहिए जो उनकी नीड है। जैसे मैंने सैनिटरी नैपकिन्स की बात की, हमारी उन बहनों के लिए, बच्चियों के लिए सैनिटरी नैपकिन्स चाहिए जिनके लिए प्रॉपर एक मैकेनिज़्म है वो बनाना पड़ेगा। दो तरह की सिचुएशन सामने आ रही हैं। एक वो सिचुएशन है कि जहाँ पे घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं, ना वो घर में रह सकते हैं, ना उनका शेल्टर है, ना वो खाना पका सकते हैं, ना उनके पास कोई सामान दस्तयाब है। दूसरी सूरत वो है जो दूसरी कैटेगरी बनाई गई है जिसमें घर पार्शली कुछ जगह ख़त्म हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं सामान की सहूलत मौजूद है, वो घर में खाना पका सकते हैं अगर उनको वो चीज़ें मुहैया की जाए। तो इन दो चीज़ों पे काम करें, हम उनको चूल्हा और वो चीज़ें भेजने की कोशिश करें कि वो घर में सामान तैयार कर सके, उनको दालें, चावल, आटा, घी फराहम कर सकें, वो घर में खाना बना सकें। इसके साथ साथ जो वो लोग जिनके पास शेल्टर नहीं है, उनके लिए हम वो रेडीमेड फूड भेजें जिसमें खजूरें हैं, चने हैं, खुश्क ग़िज़ाएँ हैं, ऐसा दूध है जो पैकेट में है जो उनके फौरी तौर पर काम आ सके और वो स्टोर कर सकें, खुले आसमान तले रह सके। ऐसा नहीं कि हम कच्चा दूध भेजना शुरू करें और ऐसी आइटम्स देनी शुरू करें जो 1 या 2 दिन में ख़राब हो जाए। इसके साथ साथ हमें ये कोशिश करनी है कि जो आबादियाँ बन चुकी हैं, जो लोग दरख्तों के नीचे बैठे हैं, उनको हम खैमे फराहम करें। और खैमे इस वक्त बिल्कुल नापैद हो चुके हैं। कोशिश ये की जा रही है कि जो मुनासिब दाम है वो उन पे तैयारी करवा के भेजे जाए। इसके साथ साथ जो वो लोग जिनको इस चीज़ की मदद की ज़रूरत है कि उनको ग़िज़ा के साथ साथ मेडिकल की सहूलियात चाहिए, हम वो भी वहाँ भेजने की कोशिश करें। वो नौमौलूद बच्चे जिनको इमीडिएट मेडिसिन चाहिए वो भेजने की कोशिश करें। देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट, लॉन्ग वे टू गो, एक लंबा पूरा प्रोसेस है जिस पे हमें बात करने की ज़रूरत है। अब जो एक चीज़ मज़ीद बेहतरी की तरफ गई है वो ये है कि खाना पीना आप लोगों ने बहुत भेजा, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। हमारे पाकिस्तान से बाहर जितने भी हमारे दर्द दिल रखने वाले अहबाब मौजूद हैं या दूसरी कंट्रीज़ के लोग, उन्होंने भी जो इमदाद भेजी है, दैट इज़ गुड इनफ। अब माशाल्लाह मामलात अच्छे हैं। अब उनको शेल्टर चाहिए, उनके घर बनने चाहिए। उनके घर बनाने के लिए, जैसा मैंने जमजम वेलफेयर ट्रस्ट की बात की है, तो ख़ास तौर पर सैलाब से हवाले, फ्लड रिलीफ के हवाले से हमने बैनर के नीचे काम शुरू कर दिया। जैसा आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ और आपसे गुजारिश भी करूँगा हाथ फैला के कि आप इसमें शामिल हों और अपना हिस्सा डालें। अब हमारे जो हमें लीड कर रहे हैं सेनेटर डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल करीम साहब, उन्होंने शुरू कर दिया है, आगाज़ कर दिया है और 2 घर बना भी दिए गए हैं जिनकी तामीर अब पहुंच गई है अपने आखिरी मराहल में। सो क्यों यहाँ से शुरू होती है, इसमें हिस्सा डालने की ज़रूरत है। मेरे साथ स्टूडियोज़ में जो मेहमान आते रहेंगे उनका भी मैं तारुफ़ करवाता रहूँगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरे साथ राइट हैंड पे मौजूद हैं कारी अहमद यार हक्कानी साहब, जो कि अब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, मारूफ़ कारी हैं पैगाम टेलीविज़न के। सर आपको वेलकम करेंगे, अस्सलाम वालेकुम।
ان کے ساتھ موجود ہیں مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، جو کہ عرصہ دراز سے حدیث اور شرعی علوم کے استاد ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں۔ سر آپ کو بھی ویلکم کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر تلاوت قرآن کریم سے آغاز کر لیتے ہیں، پھر بہت سی باتیں کرنی ہیں، بہت سی گزارشات ہیں، تھوڑی تمہید میں نے لی ہے اور ہم نے لائیو کالز بھی لینی ہے۔ تو قاری صاحب پہلے آپ سے گزارش ہے کہ تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیجئے، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ قاری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور آپ سے میری یہی گزارش ہے، اور میں گاہے بگاہے آپ کو یہ ریمائنڈر دیتا رہوں گا اپنی اس لائیو ٹرانسمیشن میں کہ ہم آپ کے انتظار میں ہیں، ہمیں کال کیجئے۔ اور جو زمزم ویلفیئر ٹرسٹ جو ہم نے آج یہ ذمہ داری اٹھا لی ہے، ویسے تو یہ ذمہ داری ہم نے ڈے ون سے ہی الحمدللہ اٹھائی تھی کہ ہم سیلاب زدگان کے لیے عملی طور پر میدان میں آئیں گے، اور ابھی میں نے بہت سی چیزیں آپ سے شیئر کرنی ہے، آپ کو بتانی ہے۔ تو جناب اس عمل میں ہم کہاں تک پہنچتے ہیں
آپ کا حصہ کیا ہے، میرا حصہ کیا ہے، میری ٹیم کا حصہ کیا ہے، زمزم ویلفیئر ٹرسٹ کا حصہ کیا ہے، پیغام ٹیلی ویژن کا حصہ کیا ہے، یہ سب ہم ابھی اپنے اس لائیو ٹرانسمیشن میں دیکھیں گے۔ بٹی صاحب، آپ سے میں نے ایک بات شیئر کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو بھی ملتی ہیں، اور پیغام ٹیلی ویژن میں آنے کے بعد میں نے بہت سی ایسی چیزیں بھی سیکھیں کہ جو شاید میری زندگی میں بہت عرصے سے مسنگ تھیں، پہلے کرنی چاہیے تھیں۔ گزارش آپ سے یہ ہے کہ جب میں یہ ٹرانسمیشن کرنے والا تھا، چونکہ ہم پاکستان میں ہیں، پاکستان سے دوسرے ممالک کا بہت ڈفرینٹ قسم کا ٹائم ہے، میرے والد آج کل لنڈن میں ہیں، تو میری ان سے گفتگو ہو رہی تھی۔ میں نے کہا ابو جان میں نے صبح ٹرانسمیشن کرنی ہے تو میرے لیے دعا کریں کہ جس کار خیر کے لیے ہم اکٹھے ہونے جا رہے ہیں اس میں برکت پڑے، اور ہم اپنے بہن بھائیوں بچوں کے لیے بڑھ چڑھ کے جو بھی کر سکتے ہیں وہ کریں۔ میرے والد صاحب جن کا نام محمد اسماعیل نظامی ہے، انہوں نے کہا بیٹا تو پھر آغاز تمہیں خود سے کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ میرے بیٹے میرے ساتھ موجود تھے اور وہ اس وقت اسکول میں ہیں۔ میرے بڑے بیٹے کا نام محمد عانق نوید ہے اور چھوٹے بیٹے کا نام محمد حارث نوید ہے۔ تو مجھے کہتے بابا کین وی کنٹریبیوٹ؟ ماشاءاللہ۔ تو میں نے کہا بیٹا وائی ناٹ؟ تو یہ وہ جذبہ ہے کہ اگر اللہ نے مجھے اس کے لیے چنا، اس کام کے لیے، تو میرے بچوں کو بھی اس میں شامل ہونے کی توفیق ملی۔ میرے والد نے مجھے وہ گائیڈ لائن دی کہ نوید تمہیں چاہیے کہ تم اس سے آغاز کرو۔ تو میں اپنی جانب سے آغاز میں 50,000 روپیہ اس میں آج شامل کرنا چاہوں گا، اور یہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے، ان آفت زدہ علاقے کے لوگوں کے لیے ہے جو ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو بڑی صاحب مجھے مناسب لگا کہ اس سے آغاز کیا جائے، اپنے حصے سے آغاز کیا جائے۔ آمین، جزاک اللہ۔ تو یہ جی میں نے آغاز کر دیا ہے، پہلا قطرہ میں ثابت ہو گیا ہوں۔ اب آپ کی کالز کا ویٹ ہے، آپ ماشاءاللہ آئیں اور ایک قدم آگے بڑھ کے اپنے جذبے کا اظہار کریں۔ بڑی صاحب اوور ٹو یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ نامی صاحب آپ نے انٹرو میں بہت خوبصورت باتیں کی، جزاک اللہ سر۔ بہت مفید معلومات بھی ناظرین تک پہنچا دیں، اور جن جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کا بھی آپ نے بہت بریف اور بہت جامع آپ نے بیان بھی کر دیا ہے۔ جزاک اللہ سر۔ ان ساری چیزوں کی ضرورت ہے، فوڈ کی ضرورت ہے، خیمہ جات کی ضرورت ہے، دوائیوں کی ضرورت ہے، سب چیزیں ضروری ہیں اور الحمدللہ پہنچ بھی رہی ہیں۔ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم اس لحاظ سے دنیا میں نمبر 1 ہے کہ جب بھی مشکل وقت آئے نا تو یہ متحد ہو جاتی ہے۔ جب خوشحالی کے دن ہوتے ہیں تو یہ آپس میں لگے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب مشکل وقت آتا ہے تو ان کے خزانوں کے منہ کھل جاتے ہیں اور یہ متحد ہو کر اپنے بہن بھائیوں کی خدمت کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ آپ خود بھی گئے ہوئے تھے، 6-6 فٹ 8-8 فٹ پانی کے اندر سے گزر کے تو سیلاب زدگان تک پہنچنا، اور ابھی تک بے شمار ہمارے دوست وہاں موجود ہیں جو یہ خدمت کر رہے ہیں۔ تو میں تو پچھلے خطبہ جمعہ میں بھی کہہ آیا ہوں کہ اللہ اس جذبے کو سلامت رکھے آمین، اور اس جذبے میں برکت ڈالے۔ آمین۔ تو میں یہ عرض کروں گا شروع میں کہ یہ ساری چیزیں جو ہم کر رہے ہیں یہ ہم پر فرض بھی ہے، ضروری بھی ہیں، ہونی بھی چاہیے، کر بھی رہے ہیں، لیکن ان سب چیزوں سے ضروری ایک اور چیز بھی ہے، جی پلیز۔ اور وہ یہ ہے، ہارون الرشید امیر المومنین ان کو کہتے تھے، بہت خوبصورت، بہت عادل، بہت محنتی اور عوام کا خیر خواہ بادشاہ گزرا۔ اس کے دور میں قحط سالی آئی اور اس قحط سالی نے لوگوں کی چیخیں نکال دیں، اس قدر قحط سالی۔ ہارون الرشید نے اپنے خزانوں کے دروازے کھول دیے کہ جو ہے خرچ کرو، اس کے باوجود حالات نہیں بدل رہے، اللہ کی طرف سے بارشیں نہیں آ رہی، لوگوں کے جانور مر رہے ہیں، اموات ہو رہی ہیں، فصلیں نہیں ہیں۔ تو بادشاہ بڑا تہجد گزار بھی تھا، نمازی بھی تھا، اللہ سے دعائیں بھی کر رہا ہے، اور ایک دن بڑا رنجیدہ ہو کر اپنے وزراء کو بیٹھا ہے تو پوچھتا ہے کہ یار آخر ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے کہ یہ کیوں نہیں ہمارے حالات تبدیل ہو رہے؟ تو ایک بڑے باخبر وزیر نے پھر کہا، بادشاہ سلامت، دنیا کی کوئی بھی مصیبت ہوتی، کوئی بھی مشکل ہوتی، کوئی بھی قوت آ جاتی ہمارے مقابلے میں تو ہم مقابلہ کر لیتے، لیکن جب اوپر سے آ جائے نا آزمائش، عرش والا ناراض ہو جائے، اس کی طرف سے کوئی امتحان، کوئی پکڑ آ جائے تو پھر ہم بے بس ہیں، لاچار ہیں، اور اب اس میں تبدیلی کی ایک ہی صورت ہے کہ سب مل کر اس کے سامنے گڑ گڑائیں،
التجائیں کریں، روئیں، اپنی کمیوں اور کوتاہیوں اور گناہوں کی معافی مانگیں، اور جب اوپر سے خزانے کھلیں گے اس مالک کے تو پھر سب کے سب معاملات سیدھے ہو جائیں گے۔ تو ان ساری کارروائیوں کے دوران ہم یہ چیز بھول رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کی طرف سے بھی رجوع کرنا ہے، اس کو بھی منانا ہے کہ جو ہم سے غلطیاں ہوئیں ہمیں وہ معاف فرما دے۔ اللہ جو ہم کوتاہیاں کرتے رہے ہیں وہ ہمیں معاف کر دے، آئندہ نہیں کریں گے تو پھر وہ ہماری ان کارروائیوں میں برکت بھی ڈالے گا۔ ہم تھوڑا کریں گے وہ زیادہ ہو جائے گا، اور پھر وہ وہاں سے ہمیں اپنی مدد اور نصرت بھیجے گا جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ ہم انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم لاکھوں لوگوں ان کی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ یہ تبھی ہوگا جب عرش والے کی طرف ہم رجوع کریں گے۔ تو یہ دعا، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اے زندہ، اے جاوید، اے قائم، ہم تیری مدد چاہتے ہیں۔ تو یہ التجا ہر شخص کو کرنی چاہیے، جو فنڈ ریزنگ کے لیے بیٹھے ہیں ان کو بھی، جو فنڈ دے رہے ہیں ان کو بھی، اور جن کو ضرورت ہے ان کو بھی۔ ساری قوم مل کے اگر یہ دعائیں کرے کہ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اور وہ جو پچھلے پروگرام میں ہم نے ایک وظیفہ بتایا تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، وہ مالک ہمیں کافی ہے۔ جی، فرق وہاں پڑتا ہے جہاں انسان اس مالک سے رابطہ کرتے ہیں اور جہاں نہیں کرتے۔ جو نہیں کرتے تو پھر وہ بھی بے پرواہ ہے، اور جب وہ رابطہ کرنے والے گریہ زاری شروع کر دیں تو پھر اس مالک کی جو رحمتیں اور برکتیں آتی ہیں نا وہ پھر سنبھالے نہیں سنبھلتی ہیں۔ بے شک مجھے یاد آ گیا ایوب علیہ السلام بڑا طویل عرصہ بیمار رہے، طویل عرصہ 18 سال۔ نامی صاحب ہم تو کمزور انسان 2-4 دن برداشت نہیں کر پاتے۔ 18 سال بیمار، اور اس قدر شدید بیمار کہ لاچار چارپائی سے اٹھنے کے قابل نہیں۔ بیوی بچے ختم ہو گئے ان وباؤں میں، آفتوں میں، مال سارا ختم ہو گیا، ایک بیوی صرف بچی خدمت کے لیے۔ اور پھر اپنے رب سے چپکے سے بڑی التجا کی، یہ نہیں کہا اللہ مجھے 18 سال ہو گئے، میں اتنا بیمار ہوں، اللہ اب برداشت سے باہر ہو گیا، صرف اتنا کہا کہ اللہ میں بیمار ہوں، مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، میرے سونے ربا میں بیمار ہوں اور تو ارحم الراحمین ہے۔ التجا بھی بڑے خوبصورت الفاظ میں پیش کی تو پھر اللہ نے صحت بھی دی، بحالی ہوئی، اور 7 آسمان سے ٹڈیوں کی، سونے کی ٹڈیوں کی بارش اللہ نے کر دی۔ اب وہ جو سونا برسنا شروع ہوا نا، تو ایوب علیہ السلام کو حکم تھا کہ فلاں چشمے سے نہا لو تو تمہیں صحت مل جائے گی۔ صحت تو مل گئی نہاتے ہی، اور اب وہ ٹڈیوں کی بارش دیکھی تو فٹافٹ اپنی چادر بچھائی اور وہ سونا اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ نے اوپر سے آواز دی، ایوب ہم نے تمہیں غنی کیا تھا۔ تو کہنے لگے اللہ یہ جو تیری رحمت برس رہی ہے اس کو میں نہیں چھوڑ سکتا، تیری رحمت کا میں پھر بھی محتاج ہوں، ہر وقت محتاج ہوں، تو اللہ تیری رحمت کے بغیر میرا گزارا ہی نہیں ہے۔ تو فٹافٹ وہ اکٹھی کرنی شروع کر دی۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر ہم اس مالک سے جس کے خزانے لبریز ہیں ہر چیز سے، اور جب سے اس نے کائنات کو پیدا کی ہے وہ خرچ کر رہا ہے، ذرا اندازہ کریں، کوئی کیلکولیٹر کوئی کمپیوٹر ہے جو اندازہ لگا سکے کہ اس نے اب تک اپنی مخلوق پر کس قدر خرچ کیا ہے؟ کوئی کمپیوٹر ایسا ہے ہی نہیں۔ تو اس کے خزانے اب بھی لبریز ہیں، تو اس کے ساتھ اگر تعلق جوڑا جائے، اس سے مانگا جائے، تو ہماری یہ ساری ضروریات دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پوری ہو گئی۔ جن کے پاس مکان نہیں ان کو مکان ملیں گے، جن کو دوائی کی ضرورت ہے ان کو دوائی مل جائے گی، جن کو کپڑوں کی ضرورت ہے ان کو کپڑے ملیں گے، جن کو خوراک کی ضرورت ہے ان کو خوراک ملے گی، سب خوشحال ہو جائیں گے۔ شرط ایک ہی ہے کہ اس مالک کے ساتھ رابطہ کریں۔ بیوٹیفل، ویری ویل سیڈ۔ اچھا بڑی صاحب، آپ گفتگو کر رہے تھے، میرے ذہن میں چیزیں بار بار چل رہی تھیں۔ وہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم مجھ سے جیسا گمان کرو گے مجھ سے ویسا پالو۔ سبحان اللہ۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کی طرف ایک قدم چل کے جاتے ہیں وہ آپ کی طرف کیسے آتا ہے؟ سر یہ چیزیں وہی ہیں جو آپ ہمیں سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں۔ ہمارا دین اصل میں ہمیں یہ رہنمائی کرتا ہے۔ آپ کے سامنے سر مثالیں ہیں، آپ دیکھیے ہمارے پیارے ہمارے اپنے دکھ تکلیف میں آئے، ہمارے اپنے لوگ ملک میں ہیں یا ملک سے باہر ہیں، وہ دوڑے چلے آئے ہیں سر، ماشاءاللہ، جو امداد کر رہے ہیں، جو کچھ وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر بھی رہے ہیں۔ اب جو اصل ضرورت ہے ہم نے وہ بھی گزارش کر دی ہے کہ اب شیلٹر کی ضرورت ہے، اب مکان بنانے کی ضرورت ہے۔ اچھا سر، ایک چیز اور میں سوچ رہا تھا، جو مویشی ہیں
جو جانور ہیں ان کا بھی بڑا نقصان ہوا ہے. ہم انسانوں کی کسی نہ کسی صورت میں تو بات کرنی بھی چاہیے, لیکن ہمارے وہی انسان جن کا روزگار ان مویشیوں سے جڑا ہوا تھا, وہ ایک بڑی تعداد وہ بھی ختم ہو گئی ہے. یا اگر جیسے میں وہاں پہ موجود تھا, میری ٹیم وہاں پہ موجود تھی, بلکہ آگے جا کے نعیم ناصف جو ہمارے پروڈیوسر ہیں ان کو بھی ہم شامل کریں گے, زمزم کو باقاعدہ دیکھ بھی رہے ہیں. وہ ہم جب ان علاقوں میں گئے ہیں سر, تو ان علاقوں میں جانور بڑی قسم پرسی کی حالت میں تھے, ان کے لیے غذا نہیں تھی, ان کا بھی ڈوب گیا, ان کا بھی ڈوب گیا. اور آپ حیران ہوں گے کہ وہ ایک ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے کہ ایک بھینس پانی کے اندر کھڑی ہے, منہ اندر کر کے کھا رہی ہے, منہ اندر کر کے نہیں, وہ نیچے سے گھاس جو پانی کے اندر ڈوبی ہے وہاں سے کھینچتی ہے اور پھر منہ باہر نکال کے اس کو چباتی ہے اور دوبارہ پھر. تو اللہ اس کو بھی رزق دے رہا ہے, اس کے بھی جینے کا سامان اس نے پیدا کیا ہوا ہے. اور آپ اس جانور کو بھی اتنی اللہ نے عقل و شعور دیا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ چارہ نیچے موجود ہے, اوپر پانی کھڑا ہے, تو وہ نیچے سے اپنی روٹی روزی نکال رہی ہے اور کھا رہی ہے. وہ ویڈیو دیکھی ہم نے سوشل میڈیا پہ کہ کتے کو چھت کے اوپر ہے اور وہ روٹی کے ٹکڑے ڈال کے لوگ دے رہے ہیں. تو جانوروں کے لیے بھی جیسے بکریاں ہیں, بھیڑ ہے, گائے ہے, ان کا بھی خیال کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا تو مذہب بھی ایسا پیارا ہے نظام صاحب, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ایک بری عورت جو معاشرے میں بہت بری سمجھی جاتی تھی, وہ سفر کر رہی ہے, رستے میں ایک کنواں آیا, اس کو پیاس لگی, وہ نیچے اتری, پانی نیچے تھا, پانی پیا, باہر نکلی تو دیکھا کہ ایک کتا مٹی چاٹ رہا ہے, گیلی مٹی, پیاس لگی, پیاس سے بلک رہا ہانپ رہا ہے. تو اس کو بڑا ترس آیا, وہ نیچے اتری, اپنا موزہ اتارا, اس کے اندر پانی بھرا اور کتے کو پلا دیا. اور وہ ارحم الراحمین یہ دیکھ رہا ہے, اللہ اکبر, وہ ارحم الراحمین اس کو دیکھ رہا ہے کہ اس نے میری مخلوق پر ترس کیا ہے, اللہ اکبر. تو اس کی زندگی بھر کی سیاہ کاریاں اس نیکی کی وجہ سے اللہ نے معاف فرما دی. تو صحابہ کرام نے پوچھا, اللہ کے نبی کیا جانوروں کے ساتھ بھی ہم حسن سلوک کریں گے تو اس کا بھی اجر ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا فی کل کبد رطبۃ اجر, ہر جاندار کے ساتھ, خواہ وہ جاندار آپ کو نقصان پہنچانے والے کیوں نہ ہو, مصیبت میں ہو تو اس کی جان چھڑا دے, تو اس کا بھی اجر و ثواب ملے گا. تو یہ تو جانور ہماری اپنی ضرورت کے بھی ہیں, ہمارے لیے یہ مفید جانور ہیں, تو ان کی ہمیں قربانی کے موقع پر ضرورت بھی پڑنے والی ہے. تو ان کے چارے کا, ان کے کھانے کا, ان کے پینے کا, ان کی رہائش کا, ہم کہہ رہے ہیں انسانوں کے لیے بھی شیلٹر چاہیے تو ان کو بھی جانوروں کے لیے بھی چاہیے, ان کو بھی آگے سردی آ رہی ہے, آگے سردی آ رہی ہے تو ان کو بھی شیلٹر چاہیے. تو ان ساری چیزوں کا جب ہم یہ سوچ کر انتظام کریں گے کہ اپنے رب سے ہم نے اجر و ثواب لینا ہے, تو انشاءاللہ اجر و ثواب بھی ملے گا اور اس کی رحمتیں بھی آئیں گی, بے شک, اور وہ اسباب بھی پیدا کر دے گا انشاءاللہ. If there is a will, there is a way والی جب ہم کوشش کریں گے تو وہ مالک برکت ڈال دے گا, مالک برکت ڈالے گا. قاری صاحب ہماری گفتگو سن رہے ہیں اور قاری صاحب کو بھی میں شامل کروں گا گفتگو میں. قاری صاحب فرمائیے گا, آپ کے پاس جو ارد گرد لوگ ہیں وہ مدد کے لیے کیسے آ رہے ہیں, اور آپ اپنے طور پر, یا جس طرح ہم زمزم ویلفیئر ٹرسٹ کی بات کریں, پیغام ٹیلی ویژن کی بات کریں, آپ کس طرح سے لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں یا کیا ترغیب دے رہے ہیں کہ کیا کام کیے جا سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ جی, الحمدللہ سارے لوگ جو ہیں نا, جیسا کہ ہماری مسجد میں جمعے میں صبح فجر کے ٹائم ہماری کلاس ہوتی ہے, اس میں درس قرآن ہوتا ہے, اس میں سب لوگوں کو نا جس دن سے یہ آفت آئی ہے یا اللہ کی طرف سے آزمائش آئی ہے, ہر بندہ اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے اور جتنا بھی ہو سکتا ہے وہ کوشش کرتا ہے, دوسروں کو بھی مائل کر رہا ہے اس طرف لانے کی, اور بھیج بھی رہے ہیں, اور اس میں لوگ آگے جا بھی رہے ہیں خود بھی ماشاءاللہ. تو اس دفعہ یہ جو موقع آیا ہے, اس میں میرے خیال میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں کہ جو اس سے پیچھے ہٹا ہو, کوئی تنظیم, کوئی یہ نہیں کہ مذہبی طور پہ بھی کسی جماعت یا کسی فرقے والی کوئی بات نہیں. ہر انسان جو ہے نا وہ انسانیت کی خدمت کے لیے تیار ہے اور کر رہے ہیں الحمدللہ. اسی طرح ہمارے پاس بھی, ہمارے ہاں بھی, جیسے ہر چوک میں ہر جگہ پہ کیمپ لگے ہوئے ہیں, لوگ اس میں تعاون کر رہے ہیں. قاری صاحب آپ یہ کیوں نہیں بتاتے, ہمارے آفس کے باہر کیمپ لگا ہوا ہے, ہم خود ڈیلی جب آ رہے ہیں, ہمارے باقی جو ساتھی آ رہے ہیں, جو راہ گزر رہے ہیں, جو یہاں پہ اور لوگ آس پاس کی آبادیوں میں موجود ہیں, وہ آ کے وہاں پہ چیزیں رکھ رہے ہیں, جذبے کا اظہار کر رہے ہیں. تقریباً ہر روز کئی ٹرک یہاں سے 3-3 4 ٹرک, اگر ہم وہ اٹھائیں نا تو سڑک غالباً بلاک ہونے کا بھی اندیشہ ہے, اور یہ بھی بڑا رشی ایریا ہے. بھٹی صاحب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جذبہ ہے. اچھا, ہم ہمیشہ نا اپنی معاشرے کی برائی چنتے ہیں اکثر, یہ اچھائی سامنے دکھانے کا اہم موقع ہے. میں آپ کو عرض کروں کہ میں نے آپ سے پہلے کہا نا کہ ہماری قوم اس لحاظ سے دنیا میں نمبر 1 ہے کہ ان کے اندر جو دل ہے نا اس میں ہمدردی بہت موجود ہے, لبریز ہے خیر خواہی کے ساتھ.
تو بڑی خوبصورت اس طرح مثالیں سامنے آئی ہیں اور صحابہ کرام کا دور یاد آ جاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ غریب لوگ آ گئے، پھٹے ہوئے کپڑے، غربت ان کے چہروں سے ٹپک رہی ہے۔ وہ جب مسجد نبوی میں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، جن کا دل اپنی امت کی محبت، رحمت اور شفقت سے ہر وقت بھرا ہوتا ہے، آپ کا دل پسیج گیا ان کو دیکھ کے۔ تو آپ تھوڑی دیر انتظار کرتے ہیں کہ میرے صحابہ ان کی کیا مدد کرتے ہیں۔ جب تھوڑی سی دیکھی کہ تاخیر ہو رہی ہے تو آپ نے ہلکا سا ڈانٹا کہ کیوں نہیں مدد کر رہے، تو پھر سب کی دوڑیں لگ گئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے مسجد نبوی کے سین میں ڈھیر لگ گیا اناج کا، کپڑوں کا۔ اور ایک وہ پروانہ بھی پھر آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول میں نے ساری رات ایک باغ میں مزدوری کی ہے، کنویں سے پانی نکال کے اس کے کھیتوں کو سراب کیا ہے، اور 1 ساتھ جو مجھے ملی ہے اجرت ملی ہے، اس میں سے آدھے میں گھر میں رکھ آیا ہوں اور آدھے اللہ کے رسول یہ میرا بھی شامل کر لیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے رسول نے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا کہ اس کو ڈھیر کے اوپر رکھو تاکہ پتہ چلے کہ یہ کم نہیں ہے۔ اللہ تو جذبے کو دیکھتا ہے، اللہ خلوص کو دیکھتا ہے۔ سر مجھے یہاں پہ کہنے کی اجازت دیجیے، سوری میں یہاں پہ آپ کو کاٹ رہا ہوں۔ 1-2 دن پہلے میں رات کو لیٹ آیا اپنی کچھ مصروفیات سے، تو میں نے دیکھا کہ بچوں کے کمرے کی لائٹ چل رہی ہے۔ اچھا اب میں نارملی ان کو ٹائم سے سلانے کے ہمارا ایک پیٹرن ہوتا ہے، صبح اسکول جانا ہے بچوں نے، تو میں نے آرام سے دروازہ کھول کے اوٹ سے دیکھا کہ بچے کر کیا رہے ہیں۔ وہ جو بلیو اٹ سر، میں حیران رہ گیا کہ اللہ تعالیٰ کیسے دلوں میں ڈالتا ہے۔ منرل واٹر کی بوٹلز تھیں، سنیکس تھے، جو بھی بچے اپنا چپس، جوسز، بسکٹس، اس نے باقاعدہ کارٹن بنایا میرے بڑے بیٹے آنک نے، اور وہ اس کو پیک کر رہا تھا، جبکہ چھوٹا بیٹا بتا رہا تھا کہ بھائی اس کو ایسے رکھ لیں، بھائی اس کو اس طرح رکھے، بھائی میرے وہ شوز پڑے ہیں وہ میں نہیں پہن رہا، وہ اچھی حالت کے۔ سر انہوں نے باقاعدہ ایک بیگ تیار کیا اور اس پہ لکھا کہ دس ایج ٹو دس ایج، اتنی ایج کے بچوں کے لیے۔ تو سر یہ وہی جذبہ ہے، یہ وہ خوبصورت جذبہ ہے، اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالتا ہے۔ جی میں ادھر ہی آ رہا تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہا نا کہ یہ تو تھوڑے سے جو لائے ہو نا یہ تھوڑے نہیں ہیں، اللہ کے نزدیک ان کی بڑی ویلیو، اوپر ڈالو۔ تو اس کی طرح کی ایک مثال ابھی پیش آئی۔ ہمارے ایک دوست جو وہاں پر کام کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شام کو جب ہم واپس جا رہے تھے، جتنا راشن وغیرہ تھا سامان تقسیم کر کے تو واپس اپنے کیمپ کی طرف جا رہے تھے، تو ایک شخص نے ہمیں رستے میں اشارہ کیا گاڑی روکنے کا۔ تو میں نے ساتھیوں سے کہا یار اب تو ہم سارا سامان دے آئے ہیں، اس کو اب بیچارے کو کیا دیں گے؟ محسوس یہ ہوا کہ یہ ضرورت مند ہے۔ تو پھر ہم نے کہا کہ یار اب گاڑی نہیں روکتے، گزرنے کی کوشش کی تو اس نے پھر زور سے ہاتھ لایا کہ نہیں رکیں۔ تو میں نے دوستوں کو کہا کہ اب اگر اس کو کچھ دیا نا تو اس کا دل بہت برا ہوگا کہ مجھے کچھ بھی نہیں دیا۔ لیکن بہرحال اس کے اصرار پر ہم نے گاڑی روکی، شیشہ نیچے کیا، تو وہ مجھے پوچھتا ہے کہ جی آپ کا چندے والا باکس کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ ہم سمجھے کہ ضرورت مند ہے لینے آیا ہے، اللہ اور وہ اللہ کا سخی دینے آیا تھا۔ وہ پوچھتا ہے جی آپ کا باکس کدھر ہے؟ کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا جی باکس تو نہیں ہے، یہ جولی ہے۔ اپنی جولی آگے کی تو اس نے ہاتھ میں ایک پرانا 10 روپے کا نوٹ چرل مرل وہ اس کے اوپر رکھا، سلام کیا اور چلتا بنا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اور کہتا ہے مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی دور یاد آ گیا کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا سب سے اوپر رکھو۔ تو میں نے اپنے دوستوں کو کہا یہ 10 کا نوٹ نہیں ہے، یہ اربوں روپے دے گیا۔ میں نے وہ فوٹو دیکھی ہے سر۔ تو وہ اپنا جو فنڈ ہے نا اس کو اس کے اوپر رکھنا ہے، نیچے نہیں رکھنا ہے، نیچے نہیں رکھنا۔ تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ ہماری قوم میں اللہ نے یہ جو جذبہ رکھا ہے نا، اللہ اس جذبے کو سلامت رکھے۔ آمین۔ سر میں آپ کو آئی وٹنس ہوں، آپ کے جذبات جیسے قابو میں نہیں آ رہے، آنکھیں بار بار آپ کی بھیگ رہی ہیں، یہ نا دل کی ایک کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کو نرم کر دیتا ہے، تو وہ کیفیت آپ کے چہرے سے آنکھوں سے چھلکنے لگ جاتی ہے۔ میں تھوڑا اس لیے بھی کنٹرول کر رہا ہوں کہ سامنے بیٹھے ہیں، بہرحال اللہ تعالیٰ کے کام ہے۔ سر میں آئی وٹنس ہوں، ہماری پوری ٹیم گارے میں لت پت، کیچڑ میں لت پت، بارش میں بھیگے ہوئے، اور ایسے راستوں سے پہنچے جہاں پہ گاڑیاں پھنس چکی تھیں، گزرنا مشکل تھا، گاڑیوں کو نکالنے کے لیے ہم پیدل اتر کے وہاں سے نکلے۔ ہم جب وہاں پہ پہنچے ہیں ان لوگوں کی بات سننے کے لیے، ان کی ہیلپ کرنے کے لیے، آپ بلیو کریں گے سر کہ انہوں نے ہمارے لیے کھانا بنایا ہوا۔ سبحان اللہ، یہ محبت ہے، یہ محبت ہے سر، یہ جذبہ ہے، یہ مہمان نوازی ہے۔ آپ یہ محبت کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی نہیں حاصل کر سکتے۔ یہ بے لوث محبت جو آپ کو ملی نا، یہ اس جذبے کی بنیاد پر ہے جو لے کر آپ گئے تھے۔ اور سر مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ ہم شرما رہے تھے،
ایک ڈیکورم ہوتا ہے ایسا کہ آپ خیال کر لیتے ہیں کہ انہوں نے اگر محبت میں ہمارے لیے کچھ ارینجمنٹ کر لیا ہے تو ہم 50 لوگ نہ بیٹھ جائیں اس کے لیے. ہم ایک دوسرے کے کانوں میں سرگوشیاں کر رہے تھے, تم 2 لقمے لے کے اٹھ جانا, میں بعد میں چلا جاؤں گا, میں پانی پی کے آ جاؤں گا. یہ دل رکھنے کی بات تھی. بٹ سر آنیسٹلی اسپیکنگ میں آپ سے ایک لفظ سچ بتا رہا ہوں, جب ہم وہاں بیٹھے تو سب نے کھانا کھایا. الحمدللہ, اللہ نے برکت ڈال دی. اور نہ صرف کھانا سر, بلکہ وہ میٹھا بھی ہمیں پیش کرتے رہے. ہم تو یہ سمجھے ہم تو کسی پارٹی پہ آئے, یہ تو لگ ہی نہیں رہا یہ وہ لوگ ہیں جو بے سر و سامانی کی حالت میں. سر یہ جذبہ ہے ہمارے لوگوں کا. جہاں پہ سوشل میڈیا, میں آپ سے مخاطب ہونا چاہوں گا یہاں پہ, جہاں پہ سوشل میڈیا ہماری ڈارک سائڈ یا ہماری وہ اگلی فیس پورٹرے کرنے کی کوشش کرتا ہے, کیونکہ سوشل میڈیا یلغار ہے, ساری چیزیں سامنے آتی ہیں کہ ٹرک لوٹ لیا گیا اور لوگوں نے سامان لوٹ لیا, لوگوں نے ٹرک آنے. There are a few number of people doing this. یہ صرف آپ کو ہزاروں میں سے کوئی ایک واقعہ سامنے آ جاتا ہے تو اس پہ مت جائیے. مجبوری کے ہمارے لوگ کچھ بھی کر جاتے ہیں, لیکن اس کا ادراک تب ہوتا ہے جب وہ اس سے گزر جاتے ہیں. تو اگر آپ پازیٹیو چیزوں کی بات کریں, بے شمار مثالیں ہیں جی. میں خود اپنی جو مثال یہاں پہ پیش کر رہا ہوں, میری ٹیم اس کی آئی وٹنس ہے, میں آئی وٹنس ہوں, ہمارے ٹیم لیڈر سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب اس کے آئی وٹنس ہیں, ہمارے وہ مقامی لوگ وٹنس ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ لوگ آپ کے آگے بچ جاتے ہیں, جن کا اپنا کچھ نہیں بچا, وہ آپ کو بہت زیادہ ویلکم کرتے ہیں. اس لیے نہیں کہ آپ ان کی مدد کرنے آئے, اس لیے کہ آپ ان کے مہمان ہیں. دوسری بات میں آپ کو ایک اور بتاؤں کہ میں نے وہ ایسی چیزیں بھی وہاں پہ دیکھی کہ ہمارے ہی جب جرنلسٹ بھائی وہاں پہ گئے ہیں تو میں نے ایک خاتون کو ان بھائی صاحب کا پسینہ خشک کرتے دیکھا. سبحان اللہ. وہ بڑی عمر کی ادھیڑ عمر کی خاتون تھی, اور ہمارا وہ بھائی وہاں پہ جو اپنی ذمہ داری سر انجام دے رہا تھا, کیونکہ ہم لوگ تھوڑا عادی ہوتے ہیں ایسی جگہوں کے جہاں پہ ٹھنڈی مشین ہو اور بیٹھے, تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ بیٹھ کے اپنا کام کریں. اللہ نے سسٹم بنایا, ہم اس سسٹم کے تحت کام کر رہے ہوتے ہیں. تو جب ہم فیلڈ میں نکلتے ہیں تو ہمیں وہ ذرا گرمی سردی افیکٹ کرتی ہے, تو وہ اماں جان ہمارے اس بھائی کا پسینہ خشک کر دیتے. اللہ اکبر, یہ ہے محبت کی مثالیں ہیں سر. یہ محبت, یہ ہے وہ خوبصورت تعلق جی بالکل جو اس موقع پر ہمارا استوار ہوا. جی بالکل. اس کے بغیر نہ جانے ہم میں سے کوئی ان علاقوں میں جاتا نہیں جاتا, یا کبھی موقع ملتا, لیکن اس وقت جو موقع ملا ہے تو یہ تعلقات اور محبت بھی مضبوط ہو گئی ہے. وہ جذبہ جو ہونا چاہیے قوم میں وہ استوار ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. لے سر, ہمیں کالز آنی شروع ہو گئی ہیں. سب سے پہلے ہمارے ایک ساتھی ہیں, سینئر ساتھی ہیں, اور ان سے میرا انٹریکٹ فیلڈ میں جانے کے بعد ہوا ہے, لیکن دیٹ از اے ٹریمینڈس, خوبصورت ساتھ ان کا ہمارا رہا, اور انہوں نے بڑا فیلڈ میں کام بھی کیا. خالد اظہر صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں, کوآرڈینیٹر زمزم ویلفیئر ٹرسٹ ریلیف آپریشن جنوبی پنجاب سے ان کا تعلق ہے. ان کو وارم ویلکم کروں گا اپنے اس بھائی کو. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خالد اظہر صاحب کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟ جی نوید بھائی, آپ سنائیں, خیریت سے ہیں, کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر, آپ کی دعائیں ہیں اور آپ ہماری نیک دعاؤں میں شامل ہیں, ہم آپ کا ڈیلی ذکر کرتے ہیں. سر سب سے پہلے تو میں آپ کا یہ تھینک یو ادا کرنا چاہوں گا کہ جب ہم فیلڈ میں وہاں پہ موجود ہوئے, آپ ہمیں لیڈ کرتے رہے, آپ اپنے ساتھ باقی جو ساتھی تھے ان کو لے کے چلتے رہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ذمہ داری ہم سر انجام دے رہے ہیں. آپ سے گزارش یہ ہے کہ جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ آگاہ کیجئے. ریلیف کے ٹرک جا رہے ہیں, راشن کے ٹرک جا رہے ہیں, لوگوں کے لیے کپڑے جوتے جا رہے ہیں. اب معاملہ کہاں تک پہنچا ہے؟ کیا ہم کنسٹرکشن تک پہنچ گئے ہیں, اب گھروں کی تعمیر تک پہنچ گئے ہیں؟ خبریں آ رہی ہیں میرے تک لیٹسٹ؟ جی خبریں آ رہی ہیں الحمدللہ. کافی حد تک تو پانی جو پہلے زیادہ تھا, جس وقت آپ تشریف لائے تھے جی, اور جس دلیری کے ساتھ آپ نے پانی میں گھس کر اور ایسے ایسے علاقوں میں سفر کیا, میں آپ کی زمزم ٹیم کا مشکور ہوں. اور جس طرح ہمارے نئے بھائی ہمارے ساتھ رہے ہر وقت, ابھی تک بھی ہمارے ساتھ رہے, کل ہی واپس گئے کوئی ضروری کام کے لیے. تو میں سب سے پہلے تو اس ٹیم کا, پیغام ٹی وی کی ٹیم کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا وقت نکال کر, مجھے صحیح بات ہے کہ وہ دن یاد ہے, وہ وقت یاد ہے جب آپ پانی میں گھس کر وہ ایک بستی میں گئے تھے. تو مجھے علاقے کے لوگوں نے بعد میں پیغام دیے کہ میں نے آج تک ایسی ٹیم نہیں دیکھی جو اس طرح پانی میں گھس جائے. وہ محلوں میں رہنے والے, اچھی رہائشوں میں رہنے والے, اچھی گاڑیوں میں سفر کرنے والے ساتھی ایسے گندے پانی میں گھس گئے. تو یہ آپ کو کریڈٹ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اور آپ کی رپورٹوں پہ الحمدللہ پوری قوم بھی جاگی ہے. اور اسی طرح مشکور ہوں اپنی قیادت کا, جناب محترم سینیٹر
जनाब प्रोफेसर अल्लामा साजिद मीर हाफिज़हुल्लाह, जिनकी क़यादत में, और मोहतरम जनाब सेनेटर डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल करीम मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के जो नाज़िम आला हैं, उनका भी मशकूर हूँ जिन्होंने पूरी टीम को फ़आल किया और पूरी जमात को फ़आल किया, और आज काम यहाँ तक पहुँचा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ से खैर की खबरें आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अहले खैर ने अपने बिल्कुल जो सदका खैरात जो हैं उनके मुंह खोल दिए हैं बोरियों के, और इस वक्त तक अल्हम्दुलिल्लाह जो हम काम कर चुके हैं, जिसकी थोड़ी सी रिपोर्ट मैंने कल ही तैयार की थी, मोहतरम जनाब राना शफीक रहमान फसलुल साहब भी आए थे, मैंने उनसे भी शेयर की थी। तो इस वक्त तक अल्हम्दुलिल्लाह 20,000 हम जो राशन के बैग हैं वो तकसीम कर चुके हैं ज़िला डेरा गाजी खान और ज़िला राजलपुर के अंदर, ये 2 ज़िलों की मैं बात कर रहा हूँ जी। और 2,000 खैमे हम तकसीम कर चुके हैं उन लोगों के लिए जिनके शटर बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, ऐसे ज़बरदस्त पानी में, इतना जो पानी, जो आपने तो सारे हालात नवीद भाई देखे हैं जी 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 और सर। आज तक वो लोग स्कूले अफसमान थले, और आजकल जो है ना गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा, उस वक्त इतनी गर्मी नहीं क्योंकि बारिश थी, सुबह भी शाम भी बारिश थी, जिस तरह हम सफ़र करते रहते थे। अब गर्मी की शिद्दत है और लोग खुले आसमान तले अभी भी हमारे लोगों का वो ना रास्ता देख रहे हैं कि हमें कोई शटर दे। तो इस हवाले से हमने जितना हो सका है 2,000 खैमे इन 2 अजला में तकसीम किए हैं। मजीद इंशाल्लाह डिमांड आ रही है और हम पीछे से मंगवा भी रहे हैं और इंशाल्लाह ऐसा ऐसा इनकी काम करते रहेंगे। और इसी तरह जो हमारे पास सामान पहुंचा उनमें तकरीबन 50,000 जो कपड़ों के जोड़े थे, जिनमें लेडीज, जेंट्स और बच्चों के जोड़े थे, जो हमने तकसीम किए हैं। और इसके बाद बिस्तर हज़ारों की तादाद में जो अहबाब ने, पूरी जमात ने, पूरे अजला से, पंजाब से हमारे पास भेजे, वो हमने तकसीम किए हैं। और इसी तरह हमारे पास नए मैट्रेस जो हैं वो 2 कंटेनर आए हैं, वो भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह तकसीम किए हैं माशाल्लाह। तो इसी तरह हम शुरू दिन से, जिस तरह आप भी देखते रहे, शुरू दिन से हम दस्तरखानों का इंतजाम कर रहे हैं। 1500 अफराद का यौमिया पका हुआ खाना हम लोगों तक अभी तक पहुंचा रहे हैं और ये काम जारी और सारी माशाल्लाह। और इसी तरह आप देखते हैं कि जिस तरह हम गए थे पानी के इलाके में, पानी तो बहुत था जी, सैलाब का पानी तो बहुत था, लोग डूबे हुए थे, लेकिन वही लोग एक एक कतरे घूंट के लिए पानी से तरस रहे थे, पीने का पानी नहीं था। जिस तरह आपको लोगों ने शिकायत की, तो हम लाखों की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह 5 लीटर, 1.5 लीटर, हाफ लीटर की बोतलें जो हैं मिनरल वाटर की, वो भी हमने उनको तकसीम की हैं ताकि कुछ ना कुछ उनको आसरा बन सके। और इसी तरह नकदी की सूरत में, जिस तरह आपने देखा कि हमारा एक तरीक़ेकार है, जो लोग हम टोकन के सिस्टम में हमारी सर्वे टीमें जाती हैं और लोगों को घर घर देखकर उनका नुकसान देखकर उनको टोकन देती हैं, फिर हम उनको इधर मरकज़ अल मुवद्दा में बुलाते हैं। मैं इसी जगह पे उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, मोहतरम जनाब शेख नज़ीर अहमद मदनी साहब जो मदीर है मरकज़ अल मुवद्दा के, जिन्होंने शुरू दिन से आज तक हमारा साथ दिया और अनथक मेहनत के साथ उन्होंने ये काम रिलीफ का किया। और इसी तरह जब लोग हमारे पास आते हैं उनको किराए की मद में, जिस तरह आपकी टीम भी यहाँ मौजूद है, वो भी रोजाना रिपोर्टिंग कर रही है, तकरीबन यहाँ पे जो हमने नकदी जो उनको दिया है किराए की मद में तकरीबन 1 करोड़ के लगभग है। और इसी तरह जो आइंदा के मंसूबे हैं उससे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं जी प्लीज। मोहतरम जनाब सेनेटर डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम साहब ने मोहतरम जनाब सेनेटर अल्लामा प्रोफेसर साजिद मीर साहब की क़यादत में 2 दिन पहले यहाँ 5,000 घरों की तामीर का ऐलान किया है माशाल्लाह माशाल्लाह। जबकि सोशल मीडिया पे और मीडिया पे आपने तस्वीरें भी देखी होंगी जी, 2 घरों को अल्हम्दुलिल्लाह सामान हम सब अपने दस्ते मुबारक से इफ्तिताह कर चुके हैं जी। और अभी कल ही साथी कुछ आए थे अल्हम्दुलिल्लाह 50 घरों का एक ही साथी ने वादा किया है, तो वो घरों की तामीर का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। क्योंकि इस वक्त अब पानी ऐसा ऐसा उतर रहा है, गर्मी की शिद्दत है और हम फील्ड में अभी भी जा रहे हैं। अब जो मसाइल जो वहाँ ज़्यादा हैं वो जिस पानी में बहे हुए सांप जो आ रहे थे, जहाँ उसको जगह मिली घरों में छुप गए, अब लोग जो घरों को वापसी कर रहे हैं और घरों की हालत यह है कि कोने कोने पे सांप बैठे हुए हैं। ये बहुत बड़ी शिकायत है। अल्लाह माफी दे, जो हमने हालात देखे हैं बहुत ज्यादा गंभीर है। और इस गर्मी की शिद्दत की वजह से जो मकान थोड़े बहुत बचे थे वो फट रहे।
تو ان کے لیے ہم نے الحمدللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث نے یہ کام شروع کیا ہے. تو زمزم ٹرسٹ نے بھی اس معاملات میں بہت ساتھ دیا اور ریلیف کی مد میں جو انعامات جو انہوں نے اپنے صدقہ خیرات جمع کر کے بھیجے وہ بھی بہت زیادہ ہیں اور ان کی محنت بھی بہت زیادہ ہے جی. اور اسی طرح ایک آئندہ کا لاہ عمل یہ بھی ہے اور میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جو گھروں کی تعمیر کے لیے ہم نے صرف ابھی یہ کام شروع کیا کہ چھت کا سامان دیں جس میں ٹی آر گارڈر ونڈو اور دروازے ہیں جی. اور تقریباً اس کی لاگت جو ایک گھر کے لیے جو بنائی گئی ہے وہ تقریباً 2 لاکھ کے قریب ہے. اور اس کے بعد اگلا مرحلہ شروع ہوگا کہ جو لوگ بیچارے اس کپاس کی فصل سے چاول کی فصل سے محروم ہو گئے اب ان کی حالت یہ ہے کہ بے آسرا بیچارے ان کے گھر کے لیے راشن نہیں ہے جی. فصلیں تباہ ہو چکی ہیں جو اس پہ خرچ کیے تھے وہ بھی ختم ہو چکا ہے اور مقروض ہو چکے ہیں. اب ان کے لیے اگلا پیکج جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر گھر کو 25,000 روپیہ کھاد اور بیج کی مدد بھی انشاءاللہ ہم دیں انشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا سر یہ تو وہ کام ہے کہ جو اب آپ نے بتایا ایک سٹیپ آگے چلا گیا ہے. تو ابھی میں نے جو سروے ہوا جو گورنمنٹ نے سروے کیے ہیں جو ریلیف کرنے والے ادارے ہیں انہوں نے سروے کیے ہیں تو ایگزیکٹ وہی چیزیں ہیں جن کی ہمیں اس وقت اشد ضرورت ہے. تو سر ہماری ضرورت آپ کو جہاں پہ ہے ہم حاضر ہیں آپ کے لیے. آپ ہمیں کبھی بھی کال کر سکتے ہیں. میں وہاں پہ موجود میں پہنچ سکتا ہوں میری ٹیم پہنچ سکتی ہے. سر آپ الحمدللہ ہمارے ساتھ رہیں ابھی بھی ہمارے ساتھ کے ساتھی یہاں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. روزانہ ہم فیلڈ میں جاتے ہیں اور لوگوں کی مسائل بھی دیکھتے ہیں اور ان کو لیے کھانا بھی پیش کرتے ہیں. مختلف علماء کرام اور پورے پنجاب سے جو مشائخ کرام وہ بھی تشریف لا رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے کھانا تقسیم کرتے ہیں. میں ان کا بھی مشکور ہوں اور ہماری ٹیم کا جو حصہ ہے اسامہ عبدالکریم وہ بھی انتھک محنت کے ساتھ روزانہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں فیلڈ کے اندر بھی اور تقسیم کے اندر بھی. اور روزانہ الحمدللہ انس بھائی جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. نئی بھائی بالکل مسلسل ہمارے ساتھ رہے. آپ بھی ہمارے ساتھ رہے. میں پھر ایک مرتبہ آپ کا مشکور ہوں. اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دے اور جتنا آپ نے حصہ ڈالا ہے. اور یقیناً میں یہ کہہ سکتا ہوں یہاں کہ اس پورے معاملات کے اندر زمزم ٹرسٹ اور پیغام ٹی وی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین سر. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات بھی ہوگی. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. خالد اظہر کوآرڈینیٹر زمزم ویلفیئر ٹرسٹ ریلیف آپریشن جنوبی پنجاب سے ہمارے ساتھ لائن پہ موجود تھے. بڑی صاحب یہ سارے معاملات ہیں اور ہمارے ٹیم ممبر جہاں جہاں پہ موجود ہیں ہم ان سے رابطہ بھی کرتے رہیں گے بات بھی کرتے رہیں گے. جو ریلیف کے حوالے سے زمزم ویلفیئر ٹرسٹ کے بینر کے نیچے کام ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے ہم جانتے بھی رہیں گے اور کرنے کی ضرورت کیا ہے ہم اس پہ بھی گفتگو کرتے رہیں گے. اس طرح سے ہے جی کہ ابھی ہم مزید بھی بہت بات کریں گے. بڑی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. قاری صاحب موجود ہیں. قاری صاحب تو غالباً کہہ رہے تھے کوئی کمٹمنٹ ہے انہوں نے نکلنا ہے تو ہم ان کو تھینک یو کر دیں گے ابھی اور اجازت اگر یہ چاہیں تو آپ جا بھی سکتے ہیں. لیں جی بڑی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مزید بھی بہت ساری چیزیں بھی کرنی ہے ریلیف کے حوالے سے. ہمیں کام جو سب سے اہم اب نظر آ رہا ہے کھانا پینا غذا اجناس وہ سب ساتھ ساتھ ہے. اب شیلٹر کی ضرورت ہے. گھروں کی تعمیر کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہمیں ایک اور ضرورت ہے کہ آپ ہمیں کال کریں اپنا حصہ شامل کریں ہمارے ساتھ لائن پہ آ کے اپنے جذبات کا اظہار کریں اور بتائیں کہ آپ کس طرح مدد کر سکتے ہیں اپنے پیاروں کی ان لوگوں کی جو آپ کی راہ دیکھ رہے ہیں. ملتے ہیں آپ سے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद आपके साथ हैं और जैसा कि आपको पता है कि हम आज मौजूद हैं आपके साथ कि जमजम वेलफेयर के तहत लाइव फंड रेजिंग टेलीथॉन है बराए सैलाब मुतासरीन के हवाले से। तो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मेहमान भी मौजूद हैं जिन्हें हमने मदऊ कर रखा है, हम गुफ्तगू भी कर रहे हैं, हम ऑनलाइन भी आपके साथ यहाँ पे मौजूद हैं। आप हमसे डायरेक्ट रब्ता भी कर सकते हैं और फील्ड में जो लोग हमारे मौजूद हैं मुख्तलिफ इलाकों में, उनसे भी हम बात कर रहे हैं। स्टूडियोज़ में मेरे साथ एक छोटा सा चेंज है और वो चेंज ये है कि नईमुर रहमान नासिफ साहब जो कि कोऑर्डिनेटर जमजम वेलफेयर ट्रस्ट हैं और हमारी टीम के एक लीडर भी हैं, हमारे प्रोग्राम को भी ये प्रोड्यूस करते हैं, हम जहाँ जाते हैं हमारे साथ रहते हैं और मैं और नासिफ साहब मिलके, नईम साहब मिलके, हम अपनी बाकी सारी टीम के साथ एक जो बेहतर प्रेजेंटेशन है वो पेश करने की कोशिश भी करते हैं। तो इनको वेलकम करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। तो बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कैसे आप? खैरियत से? अल्लाह का बड़ा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब मामला कुछ ये है कि एक तो वो काम जो हम यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं, एक वो काम जो इस स्क्रीन के पीछे है जो कि बहुत ज़िम्मेदारी का काम है, वो आप माशाल्लाह खुश असलूबी से सर अंजाम दे रहे हैं। हम आएंगे उस जानिब जो हमने फील्ड में एक्सपीरियंस किया जब मैं और आप इकट्ठे थे, हमारी टीम इकट्ठी थी। इसके साथ साथ आप ख़ुद भी माशाल्लाह तकरीबन 8-10 दिन वहाँ पे मौजूद रहे। मुझे ये बताइए कि जब फील्ड में आपने देखा, मैंने आपकी वीडियो भी देखी, आपसे बात भी हुई, जब आपने बताया कि बेसर व सामानी की कैफियत है और आप ख़ुद भी धूप में खड़े थे, सर पे कपड़ा बांधा था, पैगाम की आपने वो टी शर्ट पहनी थी, आपने उस कम्बिनेशन का भी जिक्र किया कि हम सोचेंगे कि यह क्या कम्बिनेशन है। तो जब हम फील्ड में होते हैं तो फिर हम कम्बिनेशन नहीं देख रहे होते, फिर हम अपने आप को काम के सुपुर्द कर देते हैं। वो बहुत खूबसूरत जज्बा है। मैंने वो भी देखा कि आप बच्चों के जूतों में साथ बैठ के उनके साइज़ के जो जूते हैं बच्चों को वो पहना रहे हैं। मैंने वो भी देखा कि आपने बच्चों को कपड़े उनके साइज़ के दिखाए। मैंने वो भी देखा कि आपने बच्चों को कंधों पे उठाया और आपने कहा कि आज मेरी बेटी खूबसूरत कपड़े पहनेगी, आज मेरी बेटी खूबसूरत चप्पल पहने। ब्यूटीफुल, ये वो जज्बा है जिसकी हमें इस वक्त अशद ज़रूरत है। तो पहले तो मैं बड़ा सराहूँगा आपके इस जज्बे को। दूसरा ये फरमाई कि फील्ड में आपने जो चीज़ें बड़ी क्लोजली देखी वो क्या क्या हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नईम साहब बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको बड़ी बरकतों से नवाजे। आप मेरे साथ थे जब हम यहाँ से गए तो हम बुनियादी तौर पे एक टॉक शो करने गए थे, अपना यही सुबह वतन करने गए थे और फिर वो हमने किया अल्हम्दुलिल्लाह। उस पर जैसे खालिद साहब जिक्र कर रहे थे, उस पर हम सब उतरे, पानी में उतरे, आप उतरे। हालांकि लोगों ने कहा कि यहाँ सांप हैं और बाकायदा ये बताया अभी कि यहाँ हमारी इस बस्ती में एक को सांप ने डस लिया है, तो ये और फिर डिजीज़ थी, स्किन डिजीज़, तो सब लोग उतरे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की तौफीक से, ये अल्लाह की तौफीक से मुमकिन होता है। आप भी थे मौजूद और फिर टीम आ गई और मैंने फिर ये था कि एक तो कवरेज थी जमजम ट्रस्ट की, लेकिन उसके साथ साथ जमजम ट्रस्ट का जो रिलीफ का काम था, फिर वो मेरा ज़रा मिजाज भी ऐसा है जी और मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है, मेरे दिल के करीब है ये काम। तो फिर मैंने कहा जी मुझे आप इजाज़त अनायत फरमाएँ। मैंने मैनेजमेंट से कहा, उन्होंने कहा जी बिल्कुल। तो फिर मैंने वो साथ मिल के करना शुरू कर दिया। तो ये जितना काम था, ये मैं इसमें ये ज़रूर जिक्र करूँगा कि जमज़म ने जो काम किया है, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस ने जो काम किया है, अल खिदमत ने जो काम किया, अखुव्वत और जितनी हमारी जमातें बड़ी बड़ी थी, एक काम वो था जो उस वक्त हुआ और उस वक्त उसकी ज़रूरत थी। उस वक्त लोगों को ज़रूरत थी खाने की, तो हम खाना लेके पहुंचते थे, पका हुआ खाना बनाते थे और वो फिर पहुंचाते थे बस्तियों में। इवन कि वो जब आप थे तो हम कश्तियों में लेके जाते थे, फिर जहाँ कश्ती की ज़रूरत होती थी कश्तियों में लेके जाते और जहाँ नहीं होती थी तो फिर हम गाड़ियों पे लेके तो एक दस्तरखान लगाते और सड़क किनारे और वहाँ लोगों को बिठा के खाना खिलाते। मैं थोड़ी बात उछलूँगा आपकी यहाँ से। आपको याद होगा कि जब हम ये प्लान कर रहे थे कि सुबह हमने इतने लोगों को खाना अरेंज करवाना है, बारिश थी, पानी था, गीली लकड़ी थी, गीली जगह थी, वहाँ पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही थी, फिर अरेंजमेंट्स बहुत मुश्किल हो रहे थे। वो लोग जिन्होंने तैयार करना था उनकी अवेलेबिलिटी के बड़े मसाइल थे, वो भी हमने फेस किए। उसमें सर ये भी था कि देगें लगी हुई थी जी और बड़ी मुश्किल से लकड़ियाँ जलाई, चूँकि लकड़ियाँ गीली थी, पेट्रोल डाला, डीजल डाला, वो जल नहीं रही थी। अच्छा जब वो जली तो बारिश हो गई। ये अगेन एक मुश्किल आई। अब ये कि अब हमारे हल ही कोई नहीं है। अब अगर पास में कोई ऐसा मकान है नहीं जिसकी छत हो, जिसका कोई कवर हमें मिल जाए, वो नहीं था। फिर बैठ गए, तो यानी 1 घंटा फिर बारिश का इंतज़ार किया और फिर वो दोबारा से वो, तो यानी ये फील्ड में ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें ये रहती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाबी भी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वो खाना खिलाया अल्लाह की तौफीक से। उसमें कुछ ताख़ीर हुई लेकिन वो लोग खाना खा के गए और वो एक बड़ी तादाद थी अल्लाह की तौफीक से।
اچھا یہ چیزیں تھیں. پھر اس وقت ضرورت خیموں کی تھی جی. اور خیموں کی نوید صاحب آپ جانتے ہیں کہ وہ بلوچ لوگ ہیں جی. اس علاقے میں ایک بڑی تعداد ہے بلوچوں کی, اور ان کے ہاں جو خاتون ہے اور اس خاتون کی عزت ہے اور اس خاتون کا پردہ ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. کھلے آسمان تلے اور مردوں میں اختلاط وہ اس کو اچھا نہیں جانتے. تو خیمے کی ان کی دو طرح کی ضرورت تھی. ایک ضرورت یہ تھی کہ بارش گرمی اس سے بچنا, اور ایک ان کی ضرورت اپنی خواتین کو محفوظ رکھنا, ان کا پردہ بھی ان کا پردہ تھا. اس وہ تھا. تو پھر وہ الحمدللہ خیمے پہنچائے, ہم نے پہنچائے, زمزم ٹرسٹ نے پہنچائے, اور جتنی جماعتیں تھیں ساری پہنچاتی رہی, خیمے پہنچائے. پھر کچھ چیزیں ایسی رہیں جو جس کی طرف فوری طور پہ لوگوں کی نظر نہیں جاتی تھی, اور ہم نے اللہ کی توفیق سے وہاں بیٹھ کے ان کی نشاندہی کی. اور وہ چیزیں کہنے کو بہت چھوٹی تھیں لیکن وہ ایک بڑی ضرورت تھی. مثال کے طور پہ میٹرس تھے, لوگوں کی اس طرف توجہ نہیں گئی, خیموں ترپاز خیمے جاتے رہے. تو یہ بات لوگوں کو یہ پہنچائی کہ بھئی وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, نیچے ان کے پاس کچھ نہیں, چار پائیاں نہیں ہیں, تو وہ جب لیٹیں گے تو کہاں لیٹیں گے, سڑک پہ لیٹیں گے نا. آپ کو یاد ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے جن کے پیروں کو ہم دیکھ رہے تھے, چہروں کو دیکھ رہے تھے, ڈیزیز تھی, سر آنسو نہیں رکتے تھے, بالکل بالکل بہت مشکل سچویشن. تو یہ بچے جب لیٹیں گے تو چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں ان کے اوپر لیٹیں گے, کیسے لیٹیں گے. پھر وہ پہنچے. پھر ایک نیڈ تھی کہ لوگ گھر تو چھوڑ کے آ گئے, وہاں تو پانی ہے, سڑک کنارے بیٹھ گئے. اب یہ آگ کیسے, راشن ہم نے دے دیا, آگ کیسے جلائیں گے. بالکل بالکل, یعنی لکڑیاں ہیں نہیں, لکڑیوں کا میں نے صورت بتائی کہ ہم ایک ادارہ تھے اور ایک ادارہ جو ہے وہ اس کو مینیج کر رہا تھا, اس میں مشکلات آ رہی تھی. تو جب ایک گھر ہو اور اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو, وہ لکڑیاں کہاں سے لے کے آئے. تو پھر ہم نے لوگوں سے کہا کہ آپ سلنڈر بھیجیں. پھر چھوٹے سلنڈر گئے, اللہ کی توفیق سے ہم نے اپنے ہاتھوں سے تقسیم کیے. ایک ایک خیمے میں ایک سلنڈر دیا ہے تاکہ یہ اپنا جو ان کو ہم نے راشن دیا ہے بنا تو سکے. نعیم صاحب آپ کو وہ بھی یاد ہوگا کہ جب ہم گئے ہیں رنگے والا پل پہ ہم پہنچے ہیں, جیسے پہنچے وہ بھی ایک کہانی ہے پوری. ہم وہاں پہنچے اور ہم بوٹ کا انتظار کر رہے تھے. ایک بوٹ تھی اور سینکڑوں لوگ تھے ہمارے ارد گرد. آپ کو یاد ہے ہم گھنٹوں بیٹھے رہے وہاں پہ کہ یار یہ بوٹ والے گئے ہیں واپس ہی نہیں آئے, یار عجیب یہ شخص ہے, ان کو پتہ بھی, ہم نے جانا, بدگمانیاں پیدا ہوئیں. اچھا اب جب ہم وہاں پہ کافی گھنٹے انتظار کے بعد بارش ہوئی, معاملات خراب ہوئے, وہ واپس آئے, اور جب ہم خود بوٹ میں اترے وہ ایکسپیرینس آپ بتائیں وہ کیا تھا. سر آپ ساتھ تھے, یعنی ہم پوری ٹیم, ہمارا خیال یہ تھا کہ یہ تھے پنجاب حکومت کے ہمارے ریسکیو والے دوست تھے, 1122. اچھا وہ بوٹ وہ لے کے چلے گئے تھے کچھ متاثرین کو. ہمارا خیال یہ تھا کہ 15-20 منٹ میں ایک بستی میں چھوڑ کے واپس آ جائیں گے. وہ آدھا گھنٹہ 1.5-2 وہ 3-4 گھنٹے گزر گئے. تو ذہن میں یہ خیال آنا شروع ہوا کہ شاید یہ کہیں آنا نہیں چاہتے, یہ کہیں بستی میں بیٹھ گئے ہوں گے یا کوئی اس طرح کا مسئلہ, یہ آنا یہ اتنی تاخیر کیسے ممکن ہے. لوگوں نے کہا کافی بستیاں, ہم نے کہا جتنی بھی ہوں لیکن 3-4 گھنٹے اتنے گھنٹے نہیں لگتے. وہ پھر آخر کار واپس آئے اور پھر ہم اس میں بیٹھے اور اس میں ہم نے بات بھی کی صبح وطن کی, اور اس میں کھانا بھی تھا ہمارے پاس جو ہم تقسیم کر رہے تھے بستیوں میں. اور پھر وہ ہم نے کہا کہ نہیں یہ بدگمانی تھی, اور وہ تو ایک بڑا خوبصورت کام کر رہے تھے. اور وہ کام یہ تھا کہ وہ بوٹ کو لے کے 2 لوگ ہیں, ایک ڈرائیور ہے یا آپریٹر ہے اور ایک معاون ہے, ہیلپر ہے. یہ 2 لوگ لے کے جا رہے ہیں اور وہ بند ہو جاتی ہے, ہیٹ اپ ہوتا ہے اس کا وہ جو تھا کیپیسٹی تھی نا انجن کی, انجن ہیٹ اپ ہوتا ہے, وہ بند ہو جاتا ہے. اب وہ بیچارہ وہاں بوٹ کھڑی ہے پانی پہ, نہ ادھر جا رہی نہ ادھر جا رہی ہے, وہ اس کو بار بار چلانے کی کوشش کرتا ہے. اس پہ ٹائم لگتا تھا, اس پہ اس کی انرجی ویسٹ ہوتی تھی, وہ تھک جاتا تھا, تھک کے پھر بیٹھ جاتا تھا, پھر وہ اس کو چلاتا تھا. جب چلتی تھی تھوڑی دیر جانے کے بعد وہ پھر بند ہو جاتی تھی. اور یہ مسلسل وہ جو ہمارا سفر رہا بستیوں میں, یہ مسلسل یہ اس کی پرفارمنس رہی کہہ لیں کہ. اور پھر وہ جو ساتھ معاون تھا وہ اس کا کام اس سے بھی زیادہ کہہ لیں کہ مشقت والا تھا اور خوبصورت بھی تھا. وہ یہ تھا کہ جہاں ہم جا رہے تھے وہ 4 فٹ 5 فٹ کا پانی تھا, جس میں کپاس جو ہے وہ بالکل نیچے جا چکی تھی, اور اوپر پانی تھا, کپاس کی پوری فصل نیچے آ چکی تھی. جب کبھی کشتی پھنس جاتی تھی آگے کپاس میں تو وہ چھلانگ لگا دیتا تھا اس پانی میں, چھلانگ لگا کے وہ نیچے کندھا دیتا تھا, کندھا دے کے بوٹ کو اس طرح سے اٹھاتا تھا, بوٹ کو ہیلپ دیتا تھا. اور پھر وہ وہاں جس میں ہم 8 لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اور سامان بھی تھا. تو وہ 2 لوگ جیسے ہم نے ان کو دیکھا, وہ بار صورت ان کا میرا خیال یہ تھا, ہم کہتے تو ہیں کہ ادارے کام نہیں کرتے یا افراد,
وہ الگ بات ہے اداروں نے کتنا کام کیا ہے سرکاری اداروں میں، لیکن وہ جو افراد تھے انہوں نے اپنی ڈیوٹی سے بڑھ کے کیا ہے. یس وہ مشن سمجھ کے انہوں نے کیا، وہ ڈیوٹی سے آگے کی بات تھی. بٹی صاحب ہماری گفتگو سن رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کچھ کہ یہ میرا معاملہ ادھر نہیں آ رہا گفتگو والا. سر آپ کو بھی شامل کرتے ہیں جیسا بھی نعیم صاحب بتا رہے ہیں. آپ یقین کیجئے کہ وہاں پہ لوگوں کی اتنی بڑی تعداد موجود ہوتی تھی جب پانی کے اس پار ہم ہوتے تھے اور دوسری جگہ جانا ہوتا تھا، لوگ انتظار کر رہے ہوتے تھے. اب 2-3 مسائل تھے اس میں. ایک تو یہ کہ اس بوٹ کی کیپیسٹی اتنی نہیں تھی، پھر ان لوگوں پہ یہ بھی ذمہ داری عائد ہو جاتی تھی ان دونوں صاحبان پہ جو پہلے مشقت کر رہے تھے کہ ان کی سیفٹی کا بھی خیال رکھنا ہے، لائف جیکٹ پہنانی ہے، پھر ان کو خیر خیریت سے لے کے بھی جانا ہے اور لے کے بھی آنا ہے. اب معاملہ یہ ہوتا تھا کہ جب تھوڑا ایکسیس اس پہ وزن آ جاتا تھا، وہ بیچارہ پیٹر انجن 4 یا 6 لوگوں کے لیے تھا، وہ 8 یا 10 لوگوں کو لے کے جا رہا تھا. اس کے ساتھ وہ جو بیچارہ ہیلپر تھا وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد جب وہ فصلیں اس کے نیچے پھنستی تھیں پھر وہ اس کو نکالتا تھا. اور وہ ٹائم نہیں دیکھ رہے تھے سر. یہ جذبہ تھا جو نعیم صاحب فرما رہے ہیں، یہ جذبہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جناب ہم صبح سے آئے ہیں، ہمارے جانے کا کوئی ٹائم نہیں ہے، پانی میں بھیگے ہوئے ہیں، کیچڑ میں لت پت ہے. تو سر یہ جذبے بھی ہم نے دیکھے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا صلہ رکھتا ہے، ذرا یہ بھی تو فرمائیں. سبحان اللہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا تھا کہ اللہ کے نبی سب سے افضل عمل کون سا ہے اور لوگوں میں سے اللہ کو محبوب ترین ہستی کون سی ہے، کون شخص ہیں جو اللہ کو زیادہ پسند ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ ہے انفعہم للناس، جو لوگوں کی خدمت زیادہ کرتا ہے، جو لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، وہ اللہ کو بھی بہت محبوب ہے. اور جب پوچھا گیا کہ عمل کون سا سب سے بڑھ کر ہے تو آپ نے فرمایا سرور تدخلہ علی مسلم، مسلمان بھائی کو خوشی پہنچانا یہ سب سے بڑا عمل ہے. تو یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ خود پانی میں ڈبکیاں کھا کے تو دوسروں کو بحفاظت ان کی محفوظ جگہوں تک پہنچا رہے ہیں، تو یہ تو اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں. یہ تو اپنی زندگی کا افضل ترین عمل کر رہے ہیں، یہ تو اللہ سے اجر و ثواب کے ڈھیر کما رہے ہیں. اور یہ جو ہیلپ کر رہے ہیں یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ چل کر چلا جاؤں اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، صرف ساتھ ہی دینا ہے، ہیلپ کرنی ہے، تعاون کرنا ہے، اس کی سفارش کرنی ہے کہیں، تو مجھے یہ مسجد نبوی میں 1 مہینہ 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے وہ رمضان میں، اور پھر وہ ہو بھی مسجد نبوی میں، فرمایا 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے بڑھ کر مجھے محبوب ہے کہ میں اپنے بھائی کی مدد کے لیے اس کے ساتھ چلا جاؤں. تو یہ جو ریسکیو والے ہیں کتنے لوگوں کو ان کی منزل تک پہنچایا اور کتنی مشکلوں سے پہنچایا، تو کتنا اجر و ثواب ملا ہوگا وہ فرشتے کاؤنٹ کر رہے ہوں گے اور رب العالمین کے ہاں محفوظ ہو رہا ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ہم تو ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کی اس نیکی کو اپنے ہاں ذخیرہ فرما لے. آمین. بلکہ سر نہ صرف یہ بلکہ نعیم صاحب ہمارے وہ ساتھی بھی جن کا ہم نام لینا یہاں پہ بڑا ضروری میں سمجھوں گا کہ لیں، جن کا نام سامنے نہیں آیا. ہم لوگ تو آ رہے ہیں نا سامنے اور ہم نے ایز اے ٹیم ممبر ان کو شامل کیے. کاشف تھے ہمارے، 2 کاشف ہیں جی. ایک کاشف ہیں کہ جو میک اپ آرٹسٹ ہیں، ایک کاشف وہ ہیں جو کیمرہ مین ہیں، اورنگزیب ہیں، جہانزیب ہیں، وہ دونوں گئے. اس کے بعد ہمارے ساتھ وسیم گئے. اس کے ساتھ ہمایوں وہاں پہ رہے، پیٹ خراب ہو گیا، کافی دن وہاں پہ رہے، پھر وہ واپس آئے. جہانزیب، وسیم پھر دوبارہ وہاں پہ گئے اور یہ سارے معاملات چل رہے ہیں. اچھا اس پہ گفتگو کرنی ہے لیکن ایک لائیو کالر ہے ہمارے ساتھ، ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم، کون ہے، کہاں سے ہیں؟ جی السلام علیکم. جی کون صاحب ہیں اور کہاں سے ہیں؟ اچھا شاہد صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. لیں پھر میں آپ کا تعارف ہی کروا دیتا ہوں. شاہد صاحب، حافظ شاہد امین صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں جی، وائس پریزیڈنٹ زمزم ویلفیئر ٹرسٹ سے ہیں. ان کو ہم وارم ویلکم کریں گے. حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آج تو میں سوچ رہا تھا کہ اسٹوڈیوز میں ملاقات ہوگی، ماشاءاللہ طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی، ورنہ ملاقات تو اسٹوڈیوز میں ہوتی ہے. جی الحمدللہ طبیعت نہیں ٹھیک ہے، لیکن اصل میں رات کو لیٹ پیغام مجھے ملا تھا. اچھا اور اس وجہ سے تھوڑا ضرورت ہے. اچھا ویسے حافظ صاحب آپ کی زندگی میں پیغام تو ماشاءاللہ بڑے ٹائمنگ کے ساتھ آ چکا ہے، تو یہ آپ کسی اور پیغام کا ذکر کر رہے ہیں جو کہ پیغام آپ کو لیٹ نائٹ ملا. بار نیور ٹو لیٹ. سر یہ بتائیے کہ جو زمزم ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے کام ہو رہے ہیں، فلڈ ریلیف کے حوالے سے کام ہو رہا ہے،
کہاں تک بات پہنچی ہے؟ لاسٹ ٹائم ہماری ملاقات میں ہم نے میٹرس کا ذکر کیا تھا، میڈیسن کا ذکر کیا تھا، خوراک کا ذکر کیا تھا. ابھی کیونکہ کنسٹرکشن کی طرف معاملات جا رہے ہیں، لوگوں کو اب سر چھپانے کے لیے جگہ چاہیے، خیموں کے ساتھ ساتھ اپنے گھروں کی تعمیر کا تقاضا لوگ کر رہے ہیں. آپ فرمائیے کیا بتانے والے ہیں؟ جی جیسا ابھی میں پروگرام دیکھ رہا تھا تو بھی میں نے سنا جی جی ابھی دیکھ رہا ہوں الحمدللہ. پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس لیے عظیمت عمل بنائے. آمین آپ نے اچھا ڈالا ہے. آمین. اور جیسا آپ نے باتوں کا ذکر کیا کہ ریسکیو اور ریلیف کے حوالے سے کہ الحمدللہ پاکستان اور ان دونوں نے مل کر جو کام کیا ہے اس میں ریلیف کے کام میں آپ پورے پاکستان دیکھا ہے الحمدللہ پاکستان کا اور کا یہ وہ کام اور اللہ کی مدد اور اس کے ہاتھ فضل احسان سے ہوا ہے. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو کام ہو گیا ہے میری پہلے بھی نظر اگلے کام پر تھی، اگلی چیزوں پر تھی اور میں نے تھوڑا سا ذکر پچھلے پروگرام میں آپ کے ساتھ بھی کیا تھا کہ دیکھیں یہ پانی بھی بچ جائے گا، لوگ گھروں میں بھی چلے جائیں گے لیکن ان کے گھر پانی ہوں گے. ایگزیکٹلی. گھروں کی تعمیر کا سلسلہ جو ہے وہ ایک بڑا والا ہوتا ہے. اس سے پہلے بھی 2 دفعہ لابھ آیا ہے بڑا. جی ان میں بعد میں یہی مسئلہ بتایا کہ ان کے گھر کیسے بنائے جائیں، ان کو شیلٹر کیسے دیا جائے اور وہ شیلٹر جو ان کے لیے مستقل ہو. تو الحمدللہ گرمی کے لیے مطلب جب آپ سے بات رہی ہے اور پھر ہم سب نے یہی اپیل کیا ہے ابھی ہم مزید جو ضرورت ہے وہ انشاءاللہ اور راشن بھی جا رہا ہے. ٹھیک ہے. ان کو تھوڑا سا آپ پیچھے کر کے جو ہمارے پاس انشاءاللہ رقوم آئیں گی میں آپ کے پیچھے سب کو جو لوگ پیغام چینل کو دیکھ رہے ہیں ہم کو یہی پیغام ہوگا کہ ہم انشاءاللہ آپ کے اس پیسے کا مکانات بنانے کی ضرورت لے جائیں گے. جی. اور رات کو حافظ صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ پتا کریں کہ وہ چیزیں لاہور میں بھی ہیں اور جگہوں میں بھی ہیں. گارڈرس اور ٹی آر وغیرہ جو ہے ٹی آر سے کہتے ہیں وہ بھی ہم پرچیز کرنا ہے تو وہ بھی اس کا بھی سارا حصہ دیکھیں. تو انشاءاللہ آپ ہی میں نے یہ کام کیا ہوا ہے اور مجھے امید ہے کہ اس کا رزلٹ جو ہے وہ بہت اچھا آئے گا اور ہمیں ایک اچھی چیز ملے گی کہ ہم اس کام کو بھی اسی طرح محنت کر کے اس میں بھی نہیں ہوگا کہ اس میں پہلے لسٹیں بنائی جائیں گی اور ان لسٹوں کے بعد لوگوں کو چیزیں دی جائیں گی جو ڈیزرونگ ہیں اور جن کے گھر جو ہیں وہ واقعی رہ چکے ہیں، خراب ہو چکے ہیں. جی. اور یہ جو سلسلہ ہے انشاءاللہ بلوچستان میں بھی ابو طلحہ علی محمد صاحب سے میری بات ہوئی ہے، ادھر عبدالرحمان ساقی صاحب چکر میں ان سے میری بات ہوئی ہے اور اسی طرح پشاور میں بھی ہمارا جو ہے وہ کام چل رہا ہے. یعنی چاروں صوبوں میں جنوبی پنجاب سے چاروں صوبوں میں یہ کام جو ہے وہ بڑے آسان طریقے سے ہو رہا ہے. جہاں بھی ریلیف کی ضرورت ہے وہاں ہم ریلیف کا سامان کو ریلیف کے لیے سامان پہنچا رہے ہیں. یعنی راشن کے ٹرک روزانہ 4-5 نکل رہے ہیں ہمارے شہروں سے. جی. اور جن چیزوں کی ابھی نہیں بڑی ذکر کر رہے تھے میرے سے کل پرسوں میں نے 2 ٹرک بھیجے تھے آپ سے تو ان میں وہ چیزیں الحمدللہ ہے. اب ہم ظاہر ہے پتہ چل گیا تو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ہم اپنے دوستوں کو دلاتے ہیں. اچھا حافظ صاحب، ایک چیز یہاں پہ یہ بھی آپ بتاتے جائیے ہمارے ناظرین اور سامعین کو کہ ابھی بہت سے گھر ہیں ایسے جن کو تعمیر کرنے کی ضرورت ہے، کچھ پارشلی اور کچھ مکمل طور پہ. تو ایک گھر کی جو لاگت آ رہی ہے وہ کم از کم 2 لاکھ روپے لاگت آ رہی ہے. تو ہمیں بہت بڑی رقم درکار ہے تو اپنا حصہ ڈالیں سر. جی ایسے ہے انشاءاللہ کہ میں نے کہہ لیں کہ اگلی چیز کو مد نظر رکھ کے جیسے ابھی بھائی بات کر رہے تھے اللہ صاحب بھی جی جی کہ آپ کا پانی پر کیا ہے زمین سوکھے گی تو وہ شاید کوئی وہ بات تو نہ لگ سکے یا بھی چاول تو نہیں لگ سکتے لیکن اس کی جگہ کوئی اور فصل ڈالے ہوں جی ان کا گھر ڈال سکے. تو اس میں انشاءاللہ اس میں بھی میرا فوکس ہے کہ انشاءاللہ یہ کام بھی کروانا ہے. میں نے سیالکوٹ سے انشاءاللہ تقریباً کوئی 75,000 کے قریب جمع کیا ہوا ہے اور انشاءاللہ یہ خاص ان کاموں کے لیے جو گھر وغیرہ تعمیر ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی فصلوں کے لیے ہم دیں گے. اس کے بعد جو ہے وہ
बाकी पाकिस्तान से भी हमारा फंड आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और दोस्तों ने इसमें एक खोल का काम दिया है, ये अल्लाह का शुक्र अदा के काम है। जैसे भी मेटल्स की बात हुई थी तो तकरीबन 2500 के करीब मैं इधर से भेज चुका हूँ मेटल्स। तो एक मेटल जो है वो तकरीबन 2000 रुपये का जी। तो जिन्होंने दिया मतलब हमको इसका अगर आमीन आमीन। की जरूरत होगी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो लोगों को भेजी जाए। ठीक है। एक तो मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आप ने ये आज लाइव प्रोग्राम किया है, इसमें हमें अल्हम्दुलिल्लाह अगर जो भी अमाउंट आती है इस हवाले से आएगी इंशाल्लाह उनकी सेफ्टी के लिए। देखिए मुझे पूरे पाकिस्तान से कॉल आती है जी ना, ये दमदम वेलफेयर ट्रस्ट के हवाले से भी और शोभा खिदमत के हवाले से जी। मैं उन्हें थोड़ी देर पर ये अपना बैंक जो रही का फोन भेजता हूँ, जमीयत का शोभा खिदमत का उसका भी फोन भेजता हूँ कि ये भाई इसमें आप ट्रांसफर करें। ठीक है ठीक। इंशाल्लाह आज भी मुझे उम्मीद है कि आपके इस प्रोग्राम के वसीले से के जरिए से ये बहुत बड़ा पैगाम चला जाएगा कि अभी लोगों को बहुत ज़्यादा जरूरत है। मैं दोबारा ही अपने पास जाऊँगा जी। असल में अब लोगों को जरूरत है, अब लोगों को ये चाहिए कि वो आगे बढ़े। जी बिल्कुल। पानी, खाना, राशन, हर चीज़ वो हमारा काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और अब ये काम जो है ना ये करने वाला काम है, ये फुल कर मैं हाफिज़ साहब जैसे आप फरमा रहे हैं ना कि रिहैबिलिटेशन का जो मरहला है वो अब शुरू हो रहा है, तो अब असल काम ये है कि लोगों के जो साइबान ख़त्म हो गए थे, जो चाह रहे हैं कि आगे सर्दियाँ आ रही हैं, ना सिर्फ इंसान बल्कि जानवर भी हैं जिनकी अशद ज़रूरत होगी शेल्टर के हवाले से, उनके चारे के हवाले से, अनाज के हवाले से, तो उस पर काम करने की अब ज़रूरत है जिस पर ज़ोर देना होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है, और ये बहुत ज़रूरी है कि आप ने भी इसको हाईलाइट किया है। मैं मुझे बहुत अच्छा लगा है, ये उनकी बुनियादी ज़रूरत है जी। मैंने पहले क्या था, किसी बंदे ने अगर 2 भैंसें रखी हैं उसी को उसका गुजारा होता था, किसी के पास 1-2 एकड़ ज़मीन है उसके पास उसका गुजारा होता था, तो उस गुजारे में वो चल रहे थे। तो आज उनके पास वो गुजारे वाली चीज़ भी नहीं थी जी। लिहाजा हमें उनकी मदद की करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी मिसाल के मुताबिक भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह और जहाँ से भी ये फंड आए वो हम उन लोगों तक उनकी अमानत के तौर पर उनको पहुँचाएँ, और अल्लाह ताला तो मुझे कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये उनकी शक्कर उनकी शक्कर उनका प्यार, अली मोहम्मद अबू गुलाब साहब उनकी शक्कर उनका प्यार, हम सब के आपके भी नबी साहब आपके भी और नहीं साहब आपके भी, मैंने इस कमी को महसूस किया जिसमें मैं कभी तक नहीं जा सका। बहरहाल 1-2 दिन में मेरा जो जाने का प्रोग्राम है इंशाल्लाह अभी चलें ठीक है ठीक। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी सेहत अता फरमाए। हाफिज़ शाहिद अमीन साहब, चूँकि आपको पता है कि प्रोग्राम का वक्त थोड़ा महदूद है और बहुत सारे मोहब्बत करने वाले हमारे साथी या जो डोनेट करना चाह रहे हैं वो भी लाइन पे हमें ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो मैं आपसे बड़ी माज़रत के साथ यहाँ से खुदाफिज़ कहना चाहूँगा और आपका शुक्रिया भी अदा करूँगा कि आपने वक्त निकाला और डिटेल से आगाह किया। जज़ाकल्लाह। हाफिज़ शाहिद अमीन साहब वाइस प्रेसिडेंट ज़मज़म वेलफेयर ट्रस्ट हमारे साथ लाइन पे मौजूद थे। नईमुर रहमान नासिफ साहब मौजूद हैं हमारे साथ और इनके साथ मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब मौजूद हैं। नईम साहब मैं आपकी जानिब आना चाहूँगा, ये जो जज्बे का भी जिक्र कर रहे थे हाफिज़ साहब, इसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर से सब लोग शामिल होना चाहते हैं। हमारे वो साथी जो इनफरादी तौर पे इंडिविजुअली उनको शौक़ है कि हम आएँ काम करें, वो नॉट इन द शेप ऑफ मनी, वो पैसा या कोई ऐसी चीज़ नहीं कर सकते लेकिन वो मदद करना चाहते हैं, तो उस बारे में बताइए। नवी साहब मैं अगर आप ये सवाल मुझसे ना करते ना जी। तो मैं खुद आपसे दरख्वास्त करता हूँ इस पे बात करते कि बड़ी अहम बात है। हमने इन दिनों में देखा है कि इतनी शिकायत आई हैं कि ट्रक छिन गया है, लोग लूट रहे हैं, लोग तकसीम नहीं करने देते, बड़ी परेशानी हुई, बल्कि लोगों के तासुरात ऐसे थे कि जब हम वहाँ जाते हैं हम तो मदद करने आए थे, ये तो नहीं अच्छा लगा हमें, तो इस तरह की चीज़ें। इसमें तजवीज़ कह लें ये है कि जो हमारे दोस्त यहाँ से जाते हैं ना, ये उनकी ख्वाहिश बड़ी अच्छी है कि हमने जाके अपने हाथ से देना है ताकि मुस्तहिक तक पहुँचे, जो डिज़र्विंग है उस बीच के वास्ते ना रहें, ताकि हमारा भी इत्मीनान हो, जिन लोगों ने हमें भेजा है, हमारा गाँव, हमारा देहात, हमारा मोहल्ला, हमारी मस्जिद, उनको भी इत्मीनान दिलाएँ कि ये आप सही जगह पर पहुँचा के। लेकिन वहाँ सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ है।
صورتحال یہ ہے کہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ نے سروے نہیں کیے ہوتے, آپ کو ان بستیوں کا علم نہیں ہوتا یہاں سے جب آپ وہاں جاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ سڑک پہ خیمے لگا کے بیٹھے ہیں ان میں مستحق بھی ہیں اور غیر مستحق دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں, بلکہ کہنا چاہیے بعض لوگ ان میں پیشہ ور بھی ہوتے ہیں. بالکل. جب آپ وہاں جاتے ہیں نا تو وہاں تقسیم شروع کرتے ہیں, آپ ایک خیمے والے کو جوں ہی آپ راشن دیتے ہیں نا تو لوگ پھر جمع ہونا شروع ہوتے ہیں, اتنے اکٹھے ہوتے ہیں اور اتنے اکٹھے ہوتے ہیں کہ پھر آپ بے بس ہو جاتے ہیں, پھر وہ اپنی مرضی کرتے ہیں, جو جس کے ہاتھ میں آتا ہے وہ لے جاتے ہیں. اس میں تجویز اتنی ہے کہ وہ تمام بھائی کوشش یہ کریں خود جائیں, ٹرک لے جائیں, لیکن تقسیم خود نہ کریں. کوئی بڑی جماعت, کوئی بڑی تنظیم, کوئی بڑا ادارہ جس کا سیٹ اپ موجود ہے, جس کا بیس کیمپ موجود ہے, جہاں لے جا کے آپ اپنا سامان رکھ سکتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کے ان کی وہاں سروے ٹیمیں, میں آپ کو مثال دیتا ہوں زمزم ٹرسٹ کی الحمدللہ اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کی, یہاں ہو یہ رہا ہے کہ سروے ٹیمیں کئی علاقوں میں اور ان کا ایک انچارج ہے, نیچے لوگ کام کرتے ہیں جس سے ہم کام کر رہے ہیں. جی بالکل. سروے ہوتے ہیں روز کی بنیاد پہ, بستیوں میں جا کے یہ گھر پانی میں ہے, ہاں پانی میں, یہ گھر گر گیا, یہ متاثر ہے, وہاں آن دا اسپاٹ ان کو ٹوکن جاری ہوتا ہے اور انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ نے کل فلاں جگہ پہ ہمارا بیس کیمپ ہے, وہاں پہ آپ نے تشریف لانا ہے. وہ اگلے دن وہاں آتے ہیں, وہاں آ کے عصر کی نماز ادا کرتے ہیں. نماز کے بعد انہیں 5 منٹ کی دین کی بات, بنیادی باتیں کہ نماز کی پابندی کی بات, کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں ہم پر کیوں ہیں, 5 منٹ کی گفتگو, اور پھر ان کے لیے کھانا تیار ہوتا ہے. ان کو دسترخوان لگائے ہوتے ہیں, دسترخوان پہ ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے. کھانا کھانے کے بعد ان کے آنے سے پہلے ان کے راشن کے جو پیکٹ ہیں وہ پوری گراؤنڈ میں موجود ہوتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ وہ اپنے وہاں جا کے گراؤنڈ میں پیکٹس لگے ہوئے ہیں, جا کے بیٹھتے ہیں اپنے پیکٹ کے پاس, اور اس میں قریب 1 ماہ کا راشن ہوتا ہے, اور ان خیمہ ایک وہ راشن. پھر اب تو لوگوں نے جب بستر بھیجے ہیں تو 1 بستر, اور اگر کپڑے نئے سوٹس لوگ بھیجتے ہیں, چیزیں امپروو ہونا شروع ہو گئی ہیں ماشاءاللہ. اچھا وہ وہاں بیٹھتے ہیں, اپنا ٹوکن وہاں پہ دکھاتے ہیں, گویا کہ ایک طرح کی ویریفیکیشن ہے کہ ہاں یہ بندہ وہی ہے جس کو ہم نے وہاں ٹوکن جاری کیا تھا. وہ کر کے وہ اپنا سامان اٹھاتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں. یہ اتنا خوبصورت طریقہ ہے, یعنی اس میں کسی کو کوئی اور جو لوگ لے کے جانے والے ہیں وہ وہاں موجود ہوتے ہیں, وہ اپنے ہاتھ سے, بعض لوگ ان کو پھر نقدی بھی دیتے ہیں کہ آپ کے اس کے علاوہ بھی کوئی ہوں گے 1000 روپے, 2000 روپے, بعض 5000 روپے, آپ اپنے ہاتھ سے اپنی نگرانی میں خود دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ آئے ہیں, یہ بیٹھے ہیں, انہوں نے کھانا کھایا, یہ یہاں بیٹھے, یہ میرا سامان یہ میرے سامنے گراؤنڈ میں پڑا ہوا ہے, اور یہ مجھ سے لوگ لے کے جا رہے ہیں. جیسے بتا رہے ہیں نا, یہ ایک میکنزم ہے باقاعدہ, یہ وہی کر سکتا ہے جو اس میں کام کر رہا ہے, جو ریسرچ کر رہا ہے, اور اس کے بینر کے نیچے پوری ٹیم کام کری, انڈیویجول بندے کا یہ کام نہیں. ایک چیز میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم نے سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیو بھی دیکھی, آپ نے بھی دیکھی ہوگی, بڑی صاحب آپ نے بھی دیکھی ہوگی, کہ جو نقدی کا ہم نے ابھی ذکر کیا, کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو میں بے شرم کہوں گا کھلے لفظوں میں, کہ وہ ایسی نقدی جو کہ صرف دکھانے کی نقدی تھی, جس میں کسی کے لیے کھانے کا یا حاصل کرنے کا کوئی پرپس نہیں تھا, وہ دیتے رہے ہیں. تو ان کو شرم آنی چاہیے اس طرح کا کام کرتے ہوئے. فوٹو سیشن تھا, وہ صرف دکھانے کا ایک معاملہ تھا, نہایت قلیل مقدار, اور سر جتنے پیسے وہ دے رہے ہیں اس سے تو بچوں کے بسکٹ بھی نہیں آتے. سر بلکہ مجھے یہ بھی کہہ لینے دیجئے کہ لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ بیکاری بھی آج کل ذرا پیسے سٹینڈرڈ سے مانگتا ہے, اور آپ کسی کی املاک تباہ ہو گئی, گھر تباہ ہو گیا, زندگیاں ختم ہو گئیں, ان کو آپ ایک نوٹ ایسا دے رہے ہیں جو ان کے منہ پہ تماچا تھا, نہایت حقارت کے ساتھ دے رہے ہیں. تو یہ سوشل میڈیا نفس بھی ان کو مفہود نہیں ہے. تو اس سوشل میڈیا کی وہ چیزیں ہیں جہاں پہ ہم سوشل میڈیا کا ذکر کرتے ہیں کہ نیگیٹو چیزیں سامنے آتی ہیں, تو یہ والا پورٹریٹ جب کرتا ہے سوشل میڈیا کردار, تو ہمیں اس میں سے وہ چیز نظر آتی ہے جو ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. تو جی نعیم صاحب, میں کچھ باتیں, مجھے آپ تھوڑا سا ٹائم کریے, میرا دل چاہتا ہے کہ یہ لوگوں تک پہنچ جائیں. اب یقین کریں یہ میں, اچھا اس میں یہ ہے کہ چونکہ اس میں لوگوں کی فلاح ہے, اس میں ہمارے یہاں کے دوست جو بھیجتے ہیں ان کا فائدہ ہے, بطور قوم کے, امت کے, ہم سب کا فائدہ ہے. تو ایک تو تجویز یہ ہے کہ یہ خود سے تقسیم نہ کریں, سڑک کے کنارے بالکل تقسیم نہ کریں, کسی سیٹ اپ میں جائیں اور سیٹ اپ کے تھرو اپنی نگرانی میں کریں, لیکن کسی سیٹ اپ کے تھرو کریں. ٹھیک ہے. اور جب آپ, اور ویسے بھی آپ کہیں بھی جائیں گے نا, ایک تو ہم ان کو برا نہ کہیں, وہ اس وقت تکلیف میں ہیں, ان کو برا نہ کہیں, وہ برے نہیں ہیں, ان میں کچھ چند لوگ ہوں گے, اور وہ بھی اس میں ہماری طرف سے مسئلے ہیں کہ جب ہم سڑک کے کنارے, تو یہ آپ یہاں بھی تقسیم کر کے دیکھ لیں, یا لاہور میں کر کے دیکھ لیں, اس طرح سڑک کنارے تو اتنے لوگ آ جائیں گے کہ آپ بے بس ہو جائیں گے. بالکل. سو وہ لوگ بڑے اچھے ہیں, وہ برے لوگ نہیں ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ہم ایک دفعہ سفر میں تھے, اور یہ راشن کی تقسیم کے لیے ایک جگہ سے گاڑی خود تھوڑی سلو کی ہم نے, تو لوگ جمع ہو گئے. ایک صاحب خیمے سے نکلے, وہ 1.5 عمر کے آدمی تھے,
اب یقین کریں واللہ العظیم اتنا مطلب وہ تکلیف دہ بھی تھا اور خوش کن بھی تھی وہ بات. ہم چلنے لگے تو کہتے ہیں ادا رکیں گے آپ ہمارے مہمان ہیں, کھانا تو کھاتے جائیں, حالانکہ کھانا ان اپنے پاس نہیں ہے. اللہ اکبر. یعنی وہ اس طرح کے لوگ ہیں. اور ہم نے ایک بستی میں ہم گئے نظامی صاحب تقسیم کرنے کے لیے, تو بیچ میں ندی تھی اور وہ کافی گہری تھی. ہمیں جو انہوں نے بتایا وہ کوئی 16 فٹ پانی تھا, وہ تھی اگرچہ چھوٹی. تو وہاں جو کشتی تھی وہ انہوں نے ٹائروں کے ساتھ بنائی ہوئی تھی, نیچے 2 ٹائر تھے بڑے اور اوپر 4 پہی تھی, تو وہ باندھی ہوئی تھی. اب وہ رسکی کام تھا, ہمارے پاس لائف جیکٹس بھی نہیں تھی. ہم نے اس بستی میں بچوں کے لیے لے کے گئے تھے کپڑے, بچوں کے جوتے, بڑوں کے, خواتین کی چادریں تھیں, راشن تھا, وہ لے کے گئے. اب جب ان کو لگا نا کہ یہ رسکی ہو جائے گا, تو آپ اندازہ کریں کہ ہم اس پہ بیٹھیں, وہ تھوڑی سی ان بیلنس ہو رہی تھی. 2 لوگوں نے چھلانگیں لگائیں بیچ میں, ایک نے اس سائڈ سے اس کو پکڑ لیا اور ایک نے اس سائڈ سے پکڑ لیا تاکہ یہ ان بیلنس نہ ہو. یہ بھی جذبہ ان لوگوں کا, یہ وہ لوگ جو سب کچھ اپنا لٹا کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ وہ لوگ. مائی گاڈ. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم جب کام کریں تو ہم منصوبہ بندی سے کریں, پلاننگ سے کریں. ہم ان بیچاروں پہ یہ باتیں نہ ڈالیں کہ وہ کوئی ایسے کوئی ڈاکو لوگ ہیں, اللہ نہ کرے, یا کوئی ایسے, وہ لوگ متاثرین ہیں, چند لوگ ان میں ہوں گے. اور دوسری ایک بات یہ کہ زمزم ٹرسٹ نے جو تھوڑا سا ہٹ کے کام کیا ہے, وہ یہ کیا کہ چھوٹے بچے, میں بھی, ہم سارے بڑے ٹچی ہوتے ہیں بچوں کے بارے میں. تو یقین کریں بچوں کے, جب ہم مختلف بستیوں میں گئے تو بچوں کے, اگر وہاں 100 بچہ ہے نا, تو آپ کہہ لیں 50+ کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے, اور شدید دھوپ تھی, تپتی جی, مطلب آپ جھلسا دینے والی دھوپ تھی. اور ان بچوں, ننگے پاؤں بچے عادی ہو گئے تھے. یعنی بچوں, مجھے بڑی حیرانی ہوتی تھی کہ یہ بچے, تو ان کو جب جوتے پہناتے تھے نظامی صاحب, اس میں وہ راحت ہے کہ آپ کو کسی چیز سے وہ راحت نہیں ملتی. آپ کر کے دیکھیں, جو لوگ کر رہے ہیں آپ ان سے پوچھ کے دیکھیں اس میں کتنی راحت ہے. تو بچوں کو, اور پھر اس میں ایک اور بڑا مزے کا کام یہ ہوتا تھا کہ جب ہم بچوں کو کپڑے پہنا رہے ہوتے تھے, ان کو جوتے پہنا رہے ہوتے تھے, اور آپ کپڑے فار ایگزامپل ایک سائز کے ہمارے پاس کم ہو گئے, اب بچے تھے, تو واللہ العظیم دل نہیں کرتا تھا کہ ان بچوں کو ہم ایسے ہی چھوڑ کے ہم چلے جائیں, کہ یہ بچے مایوس ہوں گے. یہ بچے جب دوسرے بچوں کے کپڑے دیکھیں گے کہ ان کو کپڑے مل گئے, ہم نے وہاں ویٹ کیا ہے, گاڑی بھیجی ہے, پیچھے سے دوبارہ سامان اٹھا کے لائیں, اور ہم اللہ کی توفیق سارے بچوں کو وہاں سامان دے. اچھا نعیم صاحب, یہ بڑا خوبصورت جذبہ ہے جو آپ فرما رہے ہیں. آئی کین فیل دیٹ ڈفرینس, کہ جو آپ عام کاموں سے ہٹ کے جب یہ کام کرتے ہیں, وہ ایک علیحدہ ہی آپ کو ایک روحانی تسکین ملتی ہے اندر. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ وہ بچے تو سہمے ہوئے تھے, ہم جب گئے تھے وہاں پہ وہ بچے ڈرے ہوئے تھے, پانی سے, ماحول سے, وہ آبی جانوروں سے, بھوک تھی ان کو. میں نے دیکھا بچے آپ کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں اور آپ کو گلے سے اس طرح پکڑا ہوا ہے. کس طرح وہ بچے آپ کے قریب اس طرح آئے کہ وہ سارے ڈر خوف سے باہر نکل آئے؟ نظامی صاحب, میں جب بچوں کے پاس جاتا ہوں نا, جاتا ہوں تو خواہش ان کے چہروں پہ مسکراہٹ لانا تھی. وہ جوتے کی صورت میں ہو, وہ کپڑے کی صورت میں ہو. میرا ٹاسک یہ تھا میرے زمزم کی طرف سے کہ ہم اپنے بچوں کو کے چہروں پہ مسکراہٹ لائیں, جہاں ان کی ضرورتیں پوری ہوں وہاں ان سے مایوسیاں چھٹیں. تو بچوں کو کچھ کہانی سناتا تھا, مسکرائیں, ان کو بلاتا تھا, آپ بیٹا مسکراتے کیوں نہیں ہیں, آپ بتائیں آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے, آپ مسکرائیں نا, ہنسیں, اچھا وہ تھوڑا سا نہیں اور ہنسیں, مزہ نہیں آ رہا, ان کو اپنے قریب لاتا تھا. اور میں اب یقین کریں, یہ وہ جو بچے, وہ ایک پکچر تھی جس میں وہاں اس بستی کی صورتحال یہ تھی. مجھے ایک بچے نے کہا کہ سر ہم نا یہاں نیچے نہیں سوتے ہیں. تو میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا کہ یہاں سانپ آ جاتے ہیں, سانپ کاٹتے ہیں. تو میں نے کہا کہ میں انشاءاللہ اسکرین پہ ویڈیو لوگ دیکھیں گے, میں ویڈیو شیئر کروں گا. میں نے کہا بیٹا پھر آپ کہاں سوتے ہیں؟ تو اس نے یوں ہاتھ کیا, وہ اوپر درخت تھا, درخت کے ساتھ چارپائی بندھی ہوئی تھی. کہتا ہم اوپر سوتے ہیں. اللہ, یعنی درخت کے ساتھ چارپائی باندھ کے ہم اوپر سوتے ہیں, نیچے ہمیں سانپ کاٹتے ہیں. تو یہ بچوں کی مشکلات تھیں اور یہ بچوں کی مشکلات ہیں. اور آج بھی جب ہم وہاں کھانا, آج بھی روز کھانا تقسیم ہو رہا ہے, جب ہم وہاں کھانا تقسیم کرتے ہیں, 2 دن پہلے جب رات کھانا ہم نے تقسیم کیا, کوئی مغرب کا وقت تھا, تو اب یقین کریں کہ لوگ ایک بستی کے نہیں ہوتے کھانے کے لیے جو آتے ہیں. جی بالکل. کھانا تقسیم کیا, وہاں سرو کیا, بچوں نے کھانا کھایا, بچے چلے گئے. وہاں ہم اپنے کام سے کچھ بات چیت کرتے رہے, پلاننگ کرتے رہے. کوئی ہم 15-20 منٹ بعد میں نکلے وہاں سے. تو جب ہم جا رہے تھے تو یقین کریں 1.5 سے 2 کلومیٹر دور وہی بچے پیدل ابھی جا رہے تھے جو کھانا کھا کے ہمارے پاس گئے تھے. یعنی اتنی دور سے وہ آئے تھے کھانا کھانے کے لیے. تو یہ چیزیں, اور پھر اسی وقت ہم نے کوشش کی, لیکن وہ اندھیرا تھا, اس کو کیپچر کرنے کی. بچے, ایک والد اپنے ایک بچے کو اٹھائے ہوئے ہیں,
پانی سے گزر رہے ہیں, 3-4 فٹ پانی, پیچھے ایک بچہ آپ والد کے پیچھے پیچھے, اور وہ کبھی پانی گہرا آ جاتا ہے تو وہ 3 دفعہ گرا ہے وہ بچہ, والد آ گیا کہ بچہ گر جاتا ہے, پھر اٹھتا ہے, پھر گرتا ہے, پھر اٹھتا ہے. تو یہ ان کے مسائل ہیں. ٹھیک سر, مزید بھی اس پہ گفتگو کریں گے. ایک اور لائیو کالر ہیں, بلکہ ہمارے ساتھی ہیں, ان کے بارے میں بتاتا چلوں کہ اس وقت یہ آن فیلڈ ہیں, جگہ پہ موجود ہیں اور کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر علی محمد ابو تراب صاحب, انچارج زمزم ویلفیئر ٹرسٹ ریلیف آپریشن بلوچستان سے ان کا تعلق ہے. وہ کچھ ہمیں ٹیکنیکل ایشوز ہیں کہ جب ہم کنیکٹ کرتے ہیں تو سگنل ڈراپ ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ سیلاب کی وجہ سے کہیں پہ لائٹ نہیں ہے, کہیں پہ پانی نہیں ہے, کہیں پہ کنیکٹیوٹی نہیں ہے, کہیں پہ سروس اویلیبل نہیں ہے, کہیں پہ انٹرنیٹ نہیں چل رہا. تو ہم کوشش کریں گے دوبارہ رابطہ ہو تو ان سے بات کریں. اور یہی وہ بات ہے کہ ہم یہاں پہ کوشش کر رہے ہیں, آپ کو اس کے بارے میں اویئر کر رہے ہیں, آگاہ کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ سچویشن کیا ہے, لوگوں کو مدد کی کیا ضرورت ہے. اور جو ہمارے ایسے نمائندگان جو فیلڈ میں موجود ہیں وہ ہمیں آن گراؤنڈ جو ریالٹیز ہے ان کے بارے میں بتائیں گے. ہمیں جوائن کر چکے ہیں, رابطہ بحال ہو گیا. ایک دفعہ پھر آپ کو آگاہ کروں, ڈاکٹر علی محمد ابو تراب صاحب, انچارج زمزم ویلفیئر ٹرسٹ ریلیف آپریشن بلوچستان سے ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں, اور وہاں کی اس وقت گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں ان سے بات کریں گے. سر السلام علیکم. سر کیسے, آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. سر آپ چونکہ بلوچستان میں موجود ہیں, وہاں پہ آن گراؤنڈ ہیں, وہاں پہ آپ سب چیزیں اپنی آنکھوں سے وٹنس کر رہے ہیں. فرمائیے گا کہ اب سچویشن کیا ہے, کہ اب ضرورت کس چیز کی ہے, شیلٹر کی ضرورت ہے؟ جی یعنی آپ اس وقت ڈاکٹر صاحب سندھ میں موجود ہیں؟ جی ٹھیک ہے. جی اور اس کے حالات بہت مخصوص ہے. اللہ رب العالمین ہمارے آسیان پاکستان کے مدد ہیں اور ان سے رمضان کے, اور پھر اس مرحلے کے بعد میرا خیال ہے کہ 1 مہینے کے بعد ان کے گھر بنانے کے پروگرام ضروری ہے. جی یہاں ضلع محترم سینیٹر صاحب نے پاکستان میں 5,000 بنانے کا اعلان کیا ہے, جس میں سے 1,000 گھر انشاءاللہ بلوچستان میں بنے گی, اور اس کے علاوہ بھی باقی صوبوں میں, باقی علاقوں میں ضرورت بہت ہے. لاکھوں وہ لوگ بےگھر ہیں اور کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں, یقیناً بہت مشکلات سے دو چار, اور اللہ رب العالمین آسانی فرمائے. آمین. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے آپ فرما رہے ہیں, انیشل جو کام تھا آغاز میں غذا کی فراہمی تھی, اب ماشاءاللہ غذا پہنچنی شروع ہو چکی ہے, وافر مقدار ہو رہی ہے. اس حوالے سے اب ضرورت ہے کہ غذا, کپڑے, جوتے اور میڈیسن کے بعد شیلٹر ہو جائے. جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ لوگ میلوں بیٹھے ہیں سڑکوں کے کناروں پہ, تو اب یہ کام کرنا ضروری ہے کہ گھروں کی تعمیر کی جائے. 2 طرح کے گھر, ایک وہ جو یکسر بالکل ہی ختم ہو گئے ہیں, منہدم ہو گئے ہیں, جن کا کوئی نام و نشان نہیں رہا. دوسرے وہ جو ہیں تو صحیح لیکن بہت بری حالت ہے, خستہ حال ہیں, ان کی تعمیر دوبارہ ضروری ہے, چاہے وہ ایک پورشن ہے, چاہے وہ چھوٹا ایریا ہے. تو اس پہ روشنی ڈالیں. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے, یہاں ہمارے جو بلوچستان کا یہ علاقہ جو سندھ کے قریب ہے, یہاں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے, زیادہ گرمی پڑتی ہے. جی تو ابھی فی الحال بھی لوگوں کو غذائی مواد جو کہ راشن وغیرہ کی اشد ضرورت ہے, خیموں کے, ابھی تک لوگ بغیر خیمے کے یہاں سڑکوں کے کنارے میں بیٹھے ہیں اور بہت برے حالت میں ہیں. اللہ آسانی فرمائے. اور اس کے بعد پھر وہ گھر بنانے کے لیے یا جو ان کو چھت اور
कपड़े कैसे ज़रूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ लाइन पे मौजूद रहे डॉक्टर अली मोहम्मद अबू तुराब साहब, जो कि इंचार्ज जमजम वेलफेयर ट्रस्ट रिलीफ ऑपरेशन को ही देख रहे हैं। मुख्तलिफ जगहों पे जो सूरत हाल है बलूचिस्तान की पट्टी के साथ साथ और सिंध के साथ जो सूरत हाल थी उसके बारे में आगाह कर रहे थे। बड़ी साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा कि गुफ्तगू हम कर रहे हैं रिलीफ के हवाले से, और हिस्सा डालने के लिए हम गुजारिश कर रहे हैं कि लाइव आएँ और हमें कॉल करें और जो हिस्सा आप डालना चाहते हैं वो डालें। ये फरमाइएगा कि एक तो जज्बा जिसका हम जिक्र करें, दूसरा इसका अजर, इस पे भी हम रोशनी डाल रहे हैं कि अगर आज आप ये करेंगे तो ये आपकी असल ज़िंदगी की इन्वेस्टमेंट है। तो इस बारे में रहनुमाई फरमाइए। अभी नईम साहब जो बच्चों की बातें सुना रहे थे ना, तो लाहौर में भी बच्चों ने बड़े जज्बात का इजहार किया है जी। मुझे बेटे ने फ़ोन किया कि बाबा हमारे मदरसे में भी ऐलान हुआ है कि बच्चे भी अपना अपना हिस्सा जमा कराएं जी। और हमारे मदरसे की तरफ से भी फ़ंड इकट्ठा हो रहा है जी तो मैं कितने दूँ। मैंने कहा बेटा आपकी जेब में काफ़ी सारी रकम है, जितने आप दिल करता दे दो जी। अगले दिन उसने फ़ोन करके बड़ी मज़ेदार बातें सुनाई। जी। कहता बाबा हम हैरान हो गए कि हम जो बड़े बच्चे थे शोबा कुतुब वाले, उनसे पहले शोबा हिफज वाले जो नन्हे मुन्ने बच्चे थे उनकी बारी थी। तो शोबा हिफज के बच्चों ने वो कमाल दिखाया जो बड़े भी नहीं दिखा सके। कोई शैम्पू उठा के ला रहा है, कोई अपना तेल लेके आ रहा है, कोई साबुन लेके आ रहा है, कोई अपनी दराज से कपड़े निकाल के ला रहा है माशाल्लाह, और जमा करा रहे हैं जी ये मेरी तरफ से, ये मेरी तरफ से। 50,000 रुपये छोटे से मदरसे के बच्चे हिफज के बच्चों ने नकद जमा करवाया। माशाल्लाह। जब वो सारा कुछ जमा कर रहे थे तो छोटा बच्चा खेलता खेलता आ रहा है बॉल के साथ ना, छोटा हिफज का बच्चा, और खेलता हुआ आ रहा है और आकर कहता उस्ताद जी ये मेरा बॉल भी ले जाए। अल्लाह अकबर। तो उस्ताद जी कहते बेटा इसको हम क्या करेंगे? कहता वहाँ पर मैं जो मेरे भाई हैं ना मेरे जितने, वो खेलेंगे। अल्लाह तो वो अपनी बॉल जमा करा के चला गया। अल्लाह अकबर। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जज्बा अल्लाह सलामत रखे, इसमें बरकत दे, आमीन। तो इसका सवाब कितना होगा। उफ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं जो लोग अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनकी मिसाल अल्लाह ने दी है कि जिस तरह एक दाना आप बीजते हैं, बोते हैं, उससे 7 बालियाँ निकलती हैं और हर बाली में पर 100 दाना हो। तो यानी एक दाना काश्त किया है तो वो 700 दाने तक आज काश्त हो रही है। नए बीज जो आए हैं तो 700 दाने तक उग रहे हैं। तो अल्लाह कहता है जो मेरी राह में 1 पैसा 1 रुपया खर्च करता है मैं 700 गुना तक तो देता हूँ। और बाद रिवायतों में भी फिर मौजूद है कि वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, ये 700 गुना तक तो फरिश्तों को लिखने का हुक्म है कि लिख दो। उसके बाद अल्लाह मज़ीद कितना अता करता है ये उसके फजल व करम पर मुनहसर है। तो वो खुलूस देख रहा है बेशक, बच्चों का, बड़ों का, ख़वातीन का, कि किसने कितना माल कितनी मोहब्बत से दिया है। वो मिकदार उसके यहाँ कोई काउंट नहीं करती, मिकदार उसके यहाँ कुछ काउंट नहीं करती है। उसके यहाँ काउंट करता है कि आपके दिल के अंदर खुलूस, मोहब्बत, चाहत कितनी थी। मुमकिन है कि वो जो हमने कहा 10 रुपये पुराने से चुरमुर हुए दे गया है वो उन लाखों से बढ़ जाए ठीक है जो हमने यहाँ से भेजे, और हमें वो देते हुए कुछ भी तकलीफ महसूस नहीं हुई क्योंकि हम करोड़ों अरबों के मालिक हैं। और जिस बेचारे की जेब में आखिरी 10 थे उसमें वो भी दे दिए। जिस मोहब्बत और चाह से वो देकर गया है वो मोहब्बत काउंट हो जानी है। इन जज्बों पे भी बात इन करेंगे, जज्बों का डेफिनेटली ही बड़ी चीज़ें जो सवाब डिस्कस है। करने वाली हैं। अभी मुझे चूँकि एक ब्रेक पे जाना है जी। तो मैं आपकी गुफ्तगू में मुखल हो रहा हूँ। ले जी जी मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा प्लीज़। ये जो बात थी ना कि राशन जो तकसीम हो रहा है, डॉक्टर साहब बता रहे थे अबू तुराब साहब के वहाँ राशन भेजें, और हमें लग रहा था कि नहीं वो अभी चूँकि हमने तामीर की तरफ जाना है। इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि जो जनूबी पंजाब है ना, यहाँ सैलाब आ चुका था करीब 1 माह पहले जी एग्जैक्टली, और वहाँ राशन सारे के बाद अब जा रहे हैं वो बाहर। 14 जून से सिलसिला चल लेकिन रहा है वो जो वहाँ पे। सिंध का इलाका है ना, खैरपुर, सखर और ये जो पट्टी बलोचिस्तान की, वहाँ सैलाब बहुत बाद में आया है। जी। तो वहाँ अभी वही राशन खैमे और इनिशियल स्टेजेस हैं जी यहाँ। बिल्कुल। ठीक है, इस पे मजीद भी गुफ्तगू करेंगे जी। आप लाइव कॉल करके शामिल हो सकते हैं और अभी जारी है हमारी ट्रांसमिशन। मिलते हैं आपसे छोटे से वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद आपके साथ हैं और स्टूडियोज़ में एक छोटा सा चेंज है कि नईमुर रहमान नासिफ साहब हमसे रुखसत हो चुके हैं स्टूडियो से और अब वो बैक स्क्रीन जाके काम कर रहे हैं, क्योंकि मुझे कह रहे थे कि मैं गुफ्तगू तो कर चुका हूँ, तो मुझे अब बाकी ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम देनी हैं। और उनकी जगह अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं हाफिज़ अरहम, जो कि नात ख़वाह हैं। इनको हम वेलकम करेंगे। हाफिज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, गुड, ठीक है। और हाफिज़ साहब के साथ आपको पता है कि आज थ्रू आउट हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, और इनसे हम रहनुमाई साथ साथ ले रहे हैं। पहले चलते हैं हाफिज़ अरहम साहब की जानिब और इनसे जानते हैं ये हमें क्या सुना रहे हैं। हाफिज़ साहब क्या सुना रहे हैं आज आप? मैं आज आपको नज़म सुनाऊंगा। नज़म जी प्लीज़। गर मुसलमान है एक अल्लाह तेरा, दूसरा ना बना, होंगे हम सब फना। सूर लग जाएगा सारे कायनात में, फिर चलेगा पता कौन है बादशाह। फिर चलेगा पता कौन है बादशाह। वक्त से पहले कर ले तू तौबा, फिर मिलेगा नहीं कभी ये मौका। कल को क्या होगा वक्त का क्या पता, खाली दामन नहीं हमको जाना वहाँ। खाली दामन नहीं हमको जाना वहाँ। आज मगरूर है रब से तू दूर है, सबने मरना यहाँ ये तो दस्तूर है। मेरे शहरग में है मेरे बादशाह, हम करेंगे बस अपने रब से वफा। हम करेंगे बस अपने रब से वफा। जिसने पैदा किया हर एक इंसान को, रूह बनाई जिसने मेरा अल्लाह है वो। कोई शक ही नहीं सबके बादशाह है वो। कोई शक ही नहीं सबके बादशाह है वो। कोई शक ही नहीं सबके बादशाह है वो। वो रुलाता भी है वो सुलाता भी है, भूखा कोई भी हो उसे खिलाता भी है। सुबह तुझको भी तो वो जगाता भी है, नूर सूरज का वो दिखाता भी है। नूर सूरज का वो दिखाता भी है। गुजरा बचपन मेरा हो गया हूँ जवां, वक्त कैसे गया कुछ पता ना चला। वक्त रुकता नहीं फिर से आता नहीं, फिर क्यों इंसान है तू सुधरता नहीं। फिर क्यों इंसान है तू सुधरता नहीं। मांगता हूँ मैं अपने रब से माफ़ी, सिर्फ एक अल्लाह मुझको है काफ़ी। जी लगाऊँ मैं कैसे दुनिया में, रब उड़ा देगा जहाँ को हवा में। रब उड़ा देगा जहाँ को हवा में। 4 दिन का सफ़र आगे होगी कबर, सच्चा बन कर दिखा जिंदगी कर बसर। सुन ले ऐ नौजवान जुल्म खुद पे न कर, हाथ आएगा न कुछ मर गया तो अगर। हाथ आएगा न कुछ मर गया तो अगर।
حضرت ابراہیم کو آگ سے بچایا، حضرت اسماعیل کو چھری سے ہٹایا، جس نے فرعون کو غرور سے گرایا، حضرت موسیٰ کو جلوہ دکھایا، حضرت موسیٰ کو جلوہ دکھایا۔ ایک طرف موت ہے ایک طرف زندگی، میں کروں گا فقط اپنے رب کی بندگی، زندگی کا مزہ شہد کا قطرہ، بھائی اسماعیل تو سمجھ سدھر جا، بھائی اسماعیل تو سمجھ سدھر جا، گر مسلمان ہے ایک اللہ تیرا، دوسرا نہ بنا، ہوں گے ہم سب فنا، سور لگ جائے گا سارے کائنات میں، پھر چلے گا پتہ کون ہے بادشاہ، پھر چلے گا پتہ کون ہے بادشاہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت خوبصورت حافظ ارحم، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے پڑھی، اور اس میں بہت سے ایسے جملے آئے بڑی صاحب کہ جن کو سن کے نا ایک دفعہ فیل ہوا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، اور وہ سارا ریوائیو ہوتا ہے، جیسا آپ نے کہا کہ وقت کیسے گزر گیا بچپن کا پتہ نہ چلا، وقت رکتا نہیں، پھر آپ نے کہا کہ میرے لیے تو صرف ایک اللہ کافی ہے، پھر وہ ساری زندگی میں کہ جھوٹ کیوں بول رہے ہو، سچ بولو، اور آخر آپ کا کیا ہے۔ بیوٹیفل، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حافظ صاحب، بڑی صاحب، ہم چونکہ بات کر رہے ہیں اپنے اعمال کے حوالے سے بھی، ہم بات کر رہے ہیں کہ جو لوگ تکلیف میں ہیں ان کی مدد کے حوالے سے بھی، تو مجھے بڑا خوبصورت جذبہ لگ رہا تھا جس میں آپ نے بتایا کہ بچہ بال لے کے آیا، اس نے کہا میں کھیل رہا تھا، تو استاد نے پوچھا یہ کیا آپ یہ بال دے رہے ہیں، تو بچے نے کہا کہ یہ بال وہاں پہ بھی تو کوئی کھیل سکتا ہے۔ ہاں جی، تو سر یہ کیسی خوبصورت فیل ہے جو اللہ ہی اپنے انسانوں کے دلوں میں ڈالتا ہے خود ہی۔ اللہ اکبر، جب بڑے کر رہے ہوں تو چھوٹے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہی جذبہ وہی نیکی ان میں بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جیسے ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں کہ آج اگر ایسی کوئی صورتحال ہے، اس میں اگر ہم بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے تو یہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں کہ کبھی ایسی خدا نہ خواستہ صورتحال ہو تو آپ نے مدد کرنی ہے، تو یہ ٹریننگ کا حصہ ہے یہ بھی، تو اس پہ بھی روشنی ڈالیں۔ وہ آپ نے اپنے گھر سے شروع کی نا کہ بچے پیکنگ کر رہے تھے، میں نے بھی دیکھا اپنے گھر میں، وہ بچہ مدرسے سے واپس آیا نا تو میں نے کہا یار آپ لوگوں کے بھی ماشاءاللہ اچھے خاصے کپڑے موجود ہیں، کہتے جی میں آج ہی نکلواتا ہوں ماما سے، سب کے 2 سوٹ نکلواتا ہوں۔ تو یہ ایک ٹریننگ ہم گھروں سے شروع کریں گے تو یہ بہت خوبصورت عمل ہوگا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے رمضان میں افطاری کا بندوبست کیا، تو میں نے کہا جی مسجد میں نوجوان ہیں تو ان کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ افطاری کے ٹائم پر وہ خود سارا انتظام کریں، کہتے ہیں جی دوسروں کی ڈیوٹی کیوں، اپنے بچوں کے لگائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ بچوں نے اتنا خوبصورتی کے ساتھ وہ سارا انتظام کیا، اور رمضان کے آخر پر وہ کہتے بابا اس دفعہ جو رمضان کا مزہ آیا نا وہ پہلے نہیں آتا تھا۔ تو وہ بڑے شوق سے عصر کی نماز کے بعد افطاری کا سامان لا رہے ہیں، دسترخوان لگا رہے ہیں، چیزیں سیٹ کر رہے ہیں، اور پھر اوپر کھڑے ہیں کہ روزے دار افطاری کر رہے ہیں، روزہ ان کا بھی ہے لیکن وہ کھڑے ہیں، انکل آپ کو کیا چاہیے، کسی اور چیز کی ضرورت ہے، تو وہ بھاگ کے دے رہے ہیں۔ تو اسی طرح میں نے دیکھا یونیورسٹی میں پہنچا ہوں تو بچے آ گئے، سر ہم فنڈ ریزنگ کے لیے کر رہے ہیں، آپ کیا دے رہے ہیں، اسکول میں گئے وہاں پر یہ ہو رہا ہے۔ تو سارے بچے اس وقت ماشاءاللہ بڑے جذبے کے ساتھ، سب اکٹھے ہیں ایک جگہ پہ، ان کو بہت جذبے کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ وہ لگے ہوئے ہیں، اور بہت ساری چیزیں وہ اکٹھی کر کے دے رہے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ رب العزت کی خاص رحمت ہے کہ ہم مسلمانوں کو جو اصل جذبہ اور تڑپ ہے نا وہ جاگ اٹھی ہے، اور اب سارے لوگ اس میں محنت کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی یاد ہمیں تازہ ہو جاتی ہے کہ جب جان مال کسی چیز کی بھی ضرورت ہو تو یہ نوجوان آگے آگے ہوتے تھے، چھوٹے بچے آگے آگے ہوتے تھے۔ وہ علماء بھی یاد کریں نا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے لیے جا رہے ہیں تو 10-10 12-12 سال کے نوجوان جن سے ابھی تلوار بھی نہیں اٹھائی جاتی وہ بھی آ گئے تھے، اللہ کے نبی ہم نے بھی جانا ہے، جذبہ ہے۔ اور آپ نے پھر ان کی عمر چیک کی، تلوار کا سائز چیک کیا، اور کچھ کو زیادہ دے دی جو جوان تھے ذرا، کچھ کو نہیں بھی دی، اور کچھ کی آپس میں کشتی کرا کے چیک کی، لو بھی جو جیتے گا وہ جائے گا۔
تو یہ ٹریننگ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلی آ رہی ہے. جو آج ہم ٹریننگ دے دیں گے کل کو یہی بچے میدان میں ہوں گے, اور اگر آج ہم ان کو شامل نہیں کرتے تو پھر وہ تو ہیں ہی بچے. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ امت نے, قوم نے ماشاءاللہ بچوں کو شامل کیا ہے. اور اگر آپ رمضان میں حرمین شریفین میں ماشاءاللہ آپ گئے ہوئے ہیں, بچے دیکھیں کیسے لوگوں کو کھینچ کر دسترخوان پر لے جا رہے ہوتے ہیں. یہ ٹریننگ نسل در نسل چلتی ہے. تو اسی طرح مشکل اوقات میں جب ہم اپنے بچوں کو یہ ٹریننگ دے رہے ہیں, وہ پیکنگ کر رہے ہیں, سامان لا رہے ہیں, بلکہ وہ اپنے لیول پر جا کر چاکلیٹ لا رہے ہیں, نمکو لے کے آ رہے ہیں, سلانٹیاں لے کے آ رہے ہیں, جوس لے کے آ رہے ہیں, بسکٹ لے کے آ رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے ان کو اپنی ایج کے لوگوں کا احساس ہے کہ ان کو یہ چیزیں چاہیے. تو یہ ٹریننگ بہت ضروری ہے, اور یہی ہمارا سرمایہ ہے. یہ بہترین وقت ہے اس وقت, بہترین وقت ہے کہ یہ ٹریننگ جو دے دیں گے یہ زندگی بھر ان کے ساتھ چلے گی. اچھا سر, ایک چیز اور فرمائیے گا, جب ایسا دور ہم اسلامی تعلیمات کے حوالے سے دیکھتے ہیں, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ, ان کے حوالے سے کہ جب وہ قحط آیا, نوحہ شدید تکلیف کے آئے, ان کو جو پسندیدہ خوراک تھی انہوں نے وہ ترک کی. جو 2 سالن ایک دسترخوان پہ انہوں نے وہ منع فرمائے. جو ایسے لوگ جن کے پاس زیادہ ہے اپنی ضرورت سے, ان کو تربیت دی گئی کہ آپ دوسروں کے کام آئیں. تو یہ ساری چیزیں ہمارے تربیت میں شامل ہیں. اسلامی تاریخ تو نامی صاحب بری پڑی ہے. جی, اسلامی تاریخ کو دیکھیں گے تو ان بے مثال قربانیوں اور لازوال مثالوں سے بھری پڑی ہے. آپ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا تو مجھے یاد آ گیا کہ اس قحط میں انہوں نے اپنے اوپر بالکل یہ پابندی لگا لی تھی کہ گھی والی بنی کوئی چیز نہیں کھائیں. لوگوں کو سرکاری بیت المال سے اونٹ ذبح کر کے خود اپنی نگرانی میں روٹی کھلا رہے ہیں, اور خود جو کی خشک روٹی, کبھی زیتون کے ساتھ, کبھی نمک کے ساتھ. بلکہ میں نے ایک واقعہ یہ بھی پڑھا کہ باہر سے ایک سفیر آیا ہوا تھا, ان کو امیر المومنین نے کہا کہ آجو کھانا لگا ہے تم بھی کھا لو. اس نے 2-4 لقمے لے کے روک دیا کہ میں تو امیر المومنین کے جب اسپیشل ڈش آئے گی تو وہ کھاؤں گا. تو جب سب لوگ کھا کے جا چکے تو امیر المومنین نے اپنے خادم سے کہا کہ اسلم لاؤ یار ہمارا کھانا بھی دے دو. تو یہ باغ کے آگے جو میں بھی کھاؤں گا نا, بسم اللہ آ جا. اندر گیا تو وہی خشک جو کی روٹی نمک کے ساتھ. انہوں نے کہا امیر المومنین میں تو سمجھتا تھا کہ آپ کے لیے کچھ اسپیشل ڈش ہوگی تو میں مزے کروں گا, تو یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ اسپیشل ہی آؤ کھاؤ, میرا اسپیشل یہ ہے. یہ قربانی کے وقت مسلمان لیڈر کا یہ ہے کردار. اور سر وہ سرخ و سفید تھے, اللہ المستعان, لیکن پھر رنگت بدل گئی اور پیٹ بجنے لگا, کمزور ہو گئے, پیٹ بجنے لگا, اور بجا کر کہتے تھے بجتے رہو تم, میں تمہیں وہ نہیں دوں گا. اس وقت تک جب تک ساری قوم کے حالات نہیں بدل جاتے. تو آپ بات کر رہے تھے کہ جن کے پاس زیادہ ہے وہ زیادہ خرچ کریں, جن کے پاس تھوڑا ہے وہ تھوڑا خرچ کریں. تو مجھے یاد آ گیا کہ ہارون الرشید رحمہ اللہ, انہوں نے امام مالک جو مدینہ منورہ کے بہت بڑے عالم دین تھے اس دور میں, ان کو 500 دینار, اور 500 دینار بہت بڑی رقم تھی. یعنی جس دور میں آپ کے پاس دینار کا بکرا آ جائے, یعنی آج کے 40-50 ہزار روپے ہوں, تو 500 دینار تو بہت بڑی رقم ہے. تو بادشاہ نے اپنے دور کے بہت بڑے مفتی علامہ صاحب کی خدمت کے لیے 500 دینار بھیجے. تو اسی دور کے ایک تاجر نے, ان کا نام ہے لیث بن سعد رحمہ اللہ, انہوں نے 1000 دینار بھیجے. تو لوگوں نے شکایت لگا دی کہ امیر المومنین آپ بادشاہ وقت ہیں, آپ نے 500 دینار دیے اور آپ کی رعایا میں سے ایک بندہ اٹھ کے 1000 دینار دے تو آپ کی بےزتی نہیں ہوگی. انہوں نے طلب کر لیا کہ آؤ بھائی, یہ واقعی یہ تو بڑی چیز شرمندگی والی ہے کہ بادشاہ کی طرف سے 500 دینار جائیں اور تم نے 1000 دینار دے دی ہے, کیوں دی ہے؟ کہنے لگے بادشاہ سلامت, آپ نے اپنے حساب سے دیا ہے اور مجھے اپنا حساب کتاب پتہ ہے. مجھے شرم آئی کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے ہی استاد کو, اپنے نامہ کو جب بھیج رہا ہوں تو کم از کم اپنے 1 دن کی آمدن تو بھیجوں. تو یہ میرے 1 دن کی آمدن ہے, تو میں نے تو اس لیے بھیجا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ جس کے پاس جتنا ہے وہ اپنے حساب سے خرچ کرے. یہ نہیں ہے کہ دیا اللہ نے کروڑوں اربوں ہو اور دیتے وقت وہ سوچی میں پڑ جائے کہ کیا دوں, کتنا دوں. اور حاتم طائی جس کی سخاوت تھا نان مسلم, لیکن اس کی سخاوت کی وجہ سے آپ بھی لوگ یاد کرتے ہیں, ان کے بیٹے عدی مسلمان ہو گئے تھے. تو ایک غریب آدمی ان کے گھر گیا, کہنے لگے جی آپ حاتم طائی کے بیٹے؟ ہاں ہوں. ہے جی مجھے 100 درہم چاہیے. درہم چاندی کا ہوتا تھا اور 10 درہم 1 دینار کے برابر ہوتے تھے. کہنے لگے جی مجھے 100 درہم چاہیے. بہت چھوٹی سی رقم.
تو حاتم تائی کا بیٹا عادی ناراض ہو گیا, کہنے لگا تجھے 1 درہم بھی نہیں دوں گا. انہوں نے کہا یار تم حاتم تائی کے بیٹے ہو کر یہ بات کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ تمہیں 1 درہم بھی نہیں دوں گا. انہوں نے وجہ, انہوں نے کہا حاتم کے گھر آ کے 100 درہم مانگ کے بےزتی کر رہے ہو ہمارے خاندان کی, چل بھاگ جا. انہوں نے کہا جی پھر اپنی مرضی سے دے دے جتنا دینا. تو پھر اس کو غالباً 200 اونٹ دیے. اللہ اکبر. انہوں نے کہا ابھی میرے اونٹ جو ہے نا وہ باہر چرنے گئے ہوئے ہیں, اس وقت موجود نہیں ہیں, وگرنہ میں اپنے والد کی روایات کے مطابق تمہیں دیتا. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے, اور خاص طور پر جب کہ اب ضرورت بھی ہے تو ماشاءاللہ قوم دے بھی رہی ہے. ہم ان کی اس حوصلے کی, اس جذبے کی قدر بھی کرتے ہیں, اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ان کا دیا ہوا قبول فرما لے. آمین آمین. تو دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے, جس کو اللہ نے جتنی توفیق دی ہے اس کے مطابق خرچ کرے, اور اس وقت سنبھالنا, کنجوسی کرنا یہ بالکل سیف نہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, ایک چیز جس پہ میں اور گفتگو, کیونکہ وقت بالکل ختم ہونے کے قریب ہے, تو ہم نے ڈسکس کیا تھا یہ والا پوائنٹ رہ کے اس کو میں شامل کرنا چاہوں گا, اور رہنمائی آپ کی دین کے حوالے سے چاہیے ہوگی کہ ہم نے بچوں کا ذکر کیا, ہم نے بڑوں کا ذکر کیا, بزرگوں کا ذکر کیا, انفراسٹرکچر کا ذکر کیا, جانوروں کا ذکر کیا, خوراک کا ذکر کیا, کپڑوں. ہماری جو وہ بہنیں جو بغیر شیلٹر کے ہیں, جس طرح نعیم صاحب ابھی یہاں پہ موجود تھے, تو ان کے اپنے کچھ تقاضے بھی ہیں. ان کے کیا, ہمارے معاشرے کے اپنے یہ تقاضے بھی ہیں کہ عورت کا احترام, عورت کا پردہ, اس کا تقدس ہر حال میں برقرار رہنا چاہیے. ایک تو یہ جو ان کے اپنے شرعی تقاضے ہیں, جو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سسٹم ہے, اس کے مطابق ان کی ضروریات ہیں. دوسرا ان کے پردے کا انتظام بھی. تو اس کے لیے بھی تھوڑا فوکس کر کے تھوڑا بولڈ ہو کے ہمیں بات کرنی پڑے گی. اگر ہم بات نہیں کریں گے تو معاملات ایسے ہی رہ جائیں گے. مطلب اگر ضرورت کو آپ بتائیں گے ہی نہیں, جی بالکل, تو ہر کوئی راشن ہی بھیجتا رہے گا, راشن بھیجتا رہے گا. جی تو ان چیزوں کی واقعتاً ضرورت ہے. اور نعیم صاحب میں آپ کو بتاؤں, جیسے ہی ہمارے زمزم اور پیغام ٹی وی کی طرف سے اعلان ہوا نا, جی, تو میں نے وہ پوسٹیں اپنے دوست احباب کو بھیجی, تو اپنے اسٹوڈنٹ کو بھی بھیجی. تو مجھے پتہ چلا کہ میری 3 اسٹوڈنٹ, ایک اسٹوڈنٹ تو ماشاءاللہ انہوں نے کہا جی ہر ہفتے 2 ٹرک بھیج رہی ہے. اچھا, اپنی کالونی سے اکٹھے کر کے سامان, تو 2 ٹرک مجھے انہوں نے بتایا استاد جی, وہ باجی جو ہیں وہ 2 ٹرک انہوں نے بھیجے ہیں. اور دوسری 2 اسٹوڈنٹ نے بھی مجھے فوراً فون کیا کہ استاد جی کوئی کانٹیکٹ نمبر, میں نے کہا ابھی میں بھیجتا ہوں. تو انہوں نے کیش بھی دیا ہے اور باقی سامان بھی, اور مجھے لازمی ان پر یہ یقین ہے کہ انہوں نے یہ ضرورت کی چیزیں ضرور بھیجی ہوں گی. جی بالکل بالکل. تو خواتین اپنی بہنوں کی ان ضروریات کو سمجھتی ہیں. جی, تو میرا خیال ہے کہ ان کو اب مزید بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون کون سی چیزیں انہوں نے بھیجنی ہیں. جی, تو اللہ ان سب کو جزائے خیر دے جو اپنی بہنوں کا, بیٹیوں کا, ماؤں کا خیال کر رہے ہیں, بھائیوں کا, بچوں کا خیال کر رہے ہیں. تو آخر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو خرچ کر رہا ہے, جو پہنچا رہا ہے, جو محنت کر رہا ہے, اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرما, اور جو مشکل میں ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے سب کو غنی کر دے, کیونکہ اصل شہنشاہ تو وہ ہے, بے شک, اس کے خزانے لبریز ہیں, ادھر سے مدد آئے گی تو سب بحال ہوں گے. تو اللہ اس مشکل وقت کو بھی اب خوشحالی میں تبدیل فرما دے, اللہ اپنی رحمتوں سے نواز دے, اپنے فضل و کرم سے نواز دے. اچھا سر, ایک چیز اور ہے کہ جو لوگ, جس طرح ابھی میں نے آغاز میں کہا تھا کہ وہ خواتین جو ہماری بہنیں اس وقت امید سے ہیں, اور وہ 6 لاکھ کے قریب تعداد بتائی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب اس مہینے میں 73,000 کے قریب ایسی خواتین ہوں گی جن کے ہاں پیدائش ہوگی. ان کا سر بڑا اہم اس وقت معاملہ ہے, اور اس کے لیے ہم اپنے ڈاکٹر حضرات سے, بھائیوں سے, بہنوں سے نہ کریں. ایک تو ایسا کام کیا جائے کہ جو گائنی کے حوالے سے ہو, سیکنڈلی ہماری وہ بہنیں جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھی جائیں, اور میڈیکیشن جو اس حوالے سے ہیں, جو نرسز ہیں وہ 2-2, 4-4 دن ذرا سپیئر کریں نا اپنی ڈیوٹی سے, اور ان علاقوں کا وزٹ کریں, اور اپنی خدمت کر کے اپنی آخرت بنا لیں. بالکل گولڈن چانس ہے ان کے لیے کہ ہر کوئی کما تو رہا ہے, اپنے کلینک سے, ہاسپٹل سے کمائی کر رہے ہیں, دنیا کی کمائی. اب آخرت کمانے کا بھی بہترین چانس ہے. کوئی 8 دن کے لیے چلا جائے, کوئی 3 دن کے لیے چلا جائے, اپنے کیمپ وہاں لگائیں اور اپنی خدمات دیں, تو یقیناً وہ دنیا کی عزت, شہرت, اللہ کا فضل و کرم اور آخرت کی کامیابی بھی سمیٹ سکتے ہیں. بے شک. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. لیں جی, وقت کیسے گزر گیا پتہ نہیں چلا, بلکہ بھٹی صاحب آج تو ایسے ہوا ہے کہ ہم اوور دا ٹائم لیب کر گئے چیزوں کو, لیکن چونکہ یہ مقصد بہت ضروری ہے, کاز بہت اہم ہے, تو اس کے لیے ہم آگے بھی چلے جائیں. تو میں آپ کے لیے مفتی محمد اجمل بھٹی صاحب بہت شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے, اور ٹائم سے تھوڑا آگے جا کے بھی آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. ان کے ساتھ موجود رہے حافظ ارحم,
آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میری ٹرانسمیشن اختتام کی طرف بڑھ گئی ہے. مجھے چند سطور کے بعد آپ سے رخصت لینا ہے. گزارش یہ کروں گا جو لوگ مجھے میرے نمبر پر پرسنل کانٹیکٹ کر رہے تھے, آپ کو زمزم ویلفیئر ٹرسٹ کے نمبر پہ کال کرنی ہے, پیغام ٹیلی ویژن کے نمبر پہ کال کرنی ہے, اور جو بھی آپ تعاون کرنا چاہتے ہیں فلڈ ریلیف کے حوالے سے, جو سیلاب زدگان ہیں ان کے حوالے سے, جو زمزم ویلفیئر ٹرسٹ کے بینر کے نیچے جو کام ہو رہے ہیں ان میں آپ اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں, آپ یہاں پہ کانٹیکٹ کریں. اور جو آپ تعاون کرنا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم, آپ ضرور تعاون میں اپنا حصہ ڈالتے رہیں. کہنا یہ ہے مجھے کہ اختتام تو میں اپنی ٹرانسمیشن کا کر رہا ہوں, لیکن یہ اختتام ہماری ایفرٹ کا نہیں ہے, یہ اختتام اس ساری کوشش کا نہیں ہے جو ابھی ہمیں بہت دیر تک کرنے کی ضرورت ہے, جس پہ ہمیں شاید مہینوں لگ جائیں گے. خوراک بالکل پہنچنی چاہیے, ادویات بالکل پہنچنی چاہیے, کپڑا, جوتا اور جو بھی ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں وہ سب پہنچنی چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سر کا سائبان بھی ہونا ضروری ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی بھر کی جمع پونجی ختم ہو گئی, اور کچھ کے ایسے سائبان جو ان کے کفیل تھے گھر کے, وہ ان کے سر سے چھن گئے ہیں. وہ تو کبھی واپس نہیں آ سکتے, نہ ہی ہم اس پہ کوئی ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. ان کا سائبان رب تعالیٰ کی ذات ہوگی, وہی ان کا حامی و ناصر ہوگا جو ہم سب کا حامی و ناصر ہے. گزارش ہے کہ جو سائبان ہم میٹیریلسٹک چیزوں کی بات کرتے ہیں, جیسا ابھی خیموں کا ذکر ہو رہا ہے, گھروں کی تعمیر کا ذکر ہو رہا ہے, اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.